बड़े हो चुके हैं क्या मतलब? स्टीवर्ट ने मुड़कर हैरत भरे लहजे में इमरान को गौर से देखते हुए कहा। डैडी कहते हैं कि बड़ों को अकेले बाथरूम जाना चाहिए, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा और स्टीवर्ट बेइख्तियार हंस पड़ा। आप फिक्र ना करें, मैं बाथरूम के दरवाजे पर रुक जाऊंगा, स्टीवर्ट ने हंसते हुए कहा। वो वाकई इमरान की बातों और कैफियत से लुत्फानंदोज हो रहा था। बाकी मुसाफिर भी उसकी दिलचस्प बातों पर मुस्कुरा रहे थे और इन सब की तवज्जो उनकी तरफ ही थी। चलो फिर ठीक है, लेकिन दरवाज़ा बाहर से पकड़े रखना, कहीं खुल ना जाए। गाड़ी में जो बाथरूम होते हैं उनके दरवाजे अचानक खुल जाते हैं। और फिर इमरान ने कहा और स्टीवर्ट एक बार फिर हंस पड़ा। ये जहाज़ है, गाड़ी नहीं है, आप बेफिक्र रहे, स्टीवर्ट ने कहा। वो बकवी नशिस्तों तक पहुंच गए थे। फिर अचानक जहाज़ एक इंसानी चीख से गूंज उठा और जहाज़ में मौजूद तमाम मुसाफिर हड़बड़ा कर बेइख्तियार उठ खड़े हुए। अरे अरे, क्या हुआ? ये क्या कर दिया आपने? स्टीवर्ट ने चीखते हुए कहा, क्योंकि इमरान अपनी नशिस्त पर बैठे हुए गैर मुल्की पर झुका हुआ था। ये गैर मुल्की सीट से नीचे गिर चुका था, उसका जिस्म तेज़ी से फड़क रहा था, लेकिन इमरान ने उसके सीने पर घुटना रखा हुआ था। हाँ चाहे आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, स्टीवर्ट ने इमरान को खींचने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन इसी लम्हे वो बुरी तरह चीखता हुआ चलकर अपने कब में बैठे हुए अफराद पर जा गिरा। ये काम तनवीर ने किया था, जो अपनी जगह से बिजली किसी तेज़ी से उठकर इमरान के करीब पहुंचा था और उसने स्टीवर्ट का बाजू पकड़कर उसे पीछे उछाल दिया। तो उसी लम्हे इमरान उठकर खड़ा हो गया। उसके हाथ में एक चिपटा लेकिन पतला सा बॉक्स मौजूद था, जिससे मामूली सी टिक टिक की आवाज़ें सिग्नल दे रही थी। नीचे गिरा हुआ आदमी अब साकत पड़ा हुआ था। ये क्या है? तनवीर ने हैरान होकर पूछा। अब सफदर, नुमानी और कैप्टन शकील भी वहाँ पहुँच गए थे और जहाज़ में मौजूद बाकी मुसाफिर भी अपनी सीटों पर खड़े हैरत से ये सब कुछ होता देख रहे थे। टाइम बॉम्ब, इमरान ने ऊंची आवाज़ में कहा। तो पूरे जहाज़ में जैसे हल्की हल्की खौफजदा चीखों का तूफान से आ गया। सीट से उठकर खड़े हो जाने में कामयाब हो जाने वाला स्टीवर्ट भी टाइम बॉम्ब का सुनकर हैरत से हड़बड़ा गया। इमरान उसी दौरान इस बॉक्स की साइड पर अपना नाखून रखकर उसे मुसलसल घुमाए चला जा रहा था। चंद लम्हों बाद बॉक्स का खाना खुल गया और इमरान ने उंगली अंदर करके उसे एक झटके से बाहर निकाला। तो बॉक्स से निकलने वाली इंतहाई हल्की टिक टिक की आवाज़ें निकलनी बंद हो गईं और इसके साथ ही इमरान के सोते हुए चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात फैल गए। मैंने बम नकारा कर दिया है, इमरान ने ऊंची आवाज़ में कहा। दूसरे लम्हे उसने बम स्टीवर्ट की तरफ बढ़ा दिया। ये लोग घर ले जाना, बच्चे खेलेंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और स्टीवर्ट वो बॉक्स पकड़े बिजली किसी तेज़ी से पायलट कैबिन की तरफ दौड़ता चला गया। आपको कैसे मालूम हुआ कि इसके पास टाइम बम है और ऑन है? स्टीवर्ट की जाते ही इमरान के साथी और इमरान से पूछगिछ शुरू कर दी। मैं आंखें बंद किए पीछे बैठे तनवीर के दिल की धड़कनें सुनने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि जूलिया को मेरे साथ बैठे देखकर उसका दिल इंतहाई तेज रफ्तारी से धड़क रहा होगा, लेकिन तनवीर बेचारे के पास तो दिल ही नहीं था। जो धड़कता वहाँ मुकम्मल खामोशी थी। जब मैंने मजीद गौर किया तो मुझे टिक टिक की आवाज़ें सुनाई देने लग गई। भी नशिस्तों से आवाज़ें आ रही थी। मैंने सोचा चलो इस आदमी की ज़ियारत की जाए जिसका दिल जिंदा है, नतीजा तुम सबके सामने है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। सेकंड पायलट ने आकर बाकायदा इमरान से पूछगिछ करने की कोशिश की, लेकिन पायलट कोई जवाब देने के बजाय हराटे लेने लगा और सेकंड पायलट मुंह बनाए वापस चला गया। इस आदमी को बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया। इस वाक़े की वजह से जहाज़ को फौरी तौर पर करीबी एयरपोर्ट पर उतार दिया गया और चंद लम्हों बाद त्यारे में सिक्योरिटी, पुलिस और आला हुकाम की पूरी फौज दाखिल हो गई। ज़ाहिर है अब कानून के मुताबिक इमरान को एयरपोर्ट जाकर अपना बयान नोट कराना था, इसलिए इमरान के साथ साथ बाकी साथी भी जहाज़ से नीचे उतर गए। इस आदमी को भी सिक्योरिटी पुलिस से अपनी तहवील में ले लिया था, जिससे बम बरामद हुआ था। क्योंकि ये एक तवील कार्रवाई थी, इसलिए पायलट की दरख्वास्त पर हुकाम ने जहाज़ और दूसरे मुसाफिरों को परवाज़ जारी रखने की इजाज़त दे दी। इमरान ने पुलिस और हुकाम को सिर्फ मुख्तसर सा बयान दिया कि वो आंखें बंद किए बैठा हुआ था, जहाज़ में स्कूद था। चुनांचे उसे टाइम बम की टिक टिक की आवाज़ें सुनाई देने लगी। उसने अंदाज़ा लगाया और फिर जाकर उस आदमी की गनपट्टी पर मुक्का मारकर उसे नीचे गिराया और उसके बाल के साथ मौजूद ये बॉक्स उतार लिया। उसने इस आदमी को बेहोश कर दिया था और फिर ये टाइम बम को नकारा कर दिया। गो हुकाम ने इस पर सवालों की बौछार कर दी थी, लेकिन जाहिर है जब तक इमरान खुद कुछ न बताता कौन उसे कुछ उगलवा सकता था। चुनांचे थक हार कर इमरान और उसके साथियों को आइंदा फ्लाइट पर कास्टे जाने की इजाज़त दे दी गई। अलबत्ता उनके कागजात पर मौजूद उनके पते नोट कर लिए गए थे, ताकि जब इस आदमी पर मुकदमा चले तो इमरान को अदालत में गवाही के लिए तलब किया जा सके। लेकिन फिर दूसरी फ्लाइट की रवानगी से पहले ही इमरान और उसके साथियों को इल्म हो गया कि इस आदमी ने दांतों में मौजूद कोई कैप्सूल चबाकर खुदकुशी कर ली है और इस आदमी के कागजात जाली साबित हुए हैं। ये कौन हो सकता है इमरान साहब? क्या उसका ताल्लुक हमारे मिशन से था? ये कोई हाई जैकर था? सफदर ने इमरान से मुहातिब होकर कहा। ये जो कोई भी था, बहरहाल खुदकुशी मिशन पर था, इमरान ने संजीदा लहजे में जवाब दिया। खुदकुशी मिशन? क्या मतलब? क्या आपको कैसे पता चला? सफदर ने हैरान होते हुए कहा। मैंने देखा था कि बम फटने में सिर्फ 15 मिनट बाकी रह गए थे और 15 मिनट की परवाज़ के दौरान जहाज़ ने किसी एयरपोर्ट पर ना उतरना था। इसका यही मतलब हो सकता था कि इस आदमी को अच्छी तरह मालूम था कि जैसे ही बम फटेगा सबसे पहले वो खुद मरेगा, इमरान ने कहा। लेकिन उसका ताल्लुक किससे था? जूलिया ने कहा और इमरान ने जेब से एक छोटा सा कार्ड निकालकर साथियों की तरफ बढ़ा दिया। ये मैंने इसके कोट की ऊपर वाली जेब से निकाला था। अचानक नीचे गिरने की वजह से कार्ड का सिरा जेब से बाहर आ गया था, इमरान ने कहा। और सब साथी गौर से इस कार्ड को देखने लगे। इस कार्ड पर दो खौफनाक साम बने हुए थे जो एक दूसरे के सामने खड़े पनकार रहे थे। क्या इसका ताल्लुक हमारे मिशन से है? मतलब है कि ये थर्ड फोर्स का कार्ड है, सफदर ने कहा।
معلوم کرنا پڑے گا۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں ختم کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا، اور چونکہ ہمارا مشن تھرڈ فورس کے خلاف ہے اور لازماً اس آدمی کا تعلق بھی تھرڈ فورس سے ہی ہوگا، اور اس کا مطلب ہے کہ انہیں ہمارے متعلق مکمل معلومات حاصل ہے، اور انہوں نے نہ صرف ہمارے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے بلکہ اپنا ایک پہلا خوفناک وار بھی کر دیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس بار ہم سب واقعی بال بچے ہیں۔ اگر طیارے میں خلاف معمول سکوت نہ ہو جاتا اور میرے کانوں تک اس کی آواز نہ پہنچتی تو ہم چوہان سے پہلے بچھڑ چکے ہوتے، عمران نے کہا، اور سب ساتھیوں کے جسموں میں بے اختیار جھرجھری سی دوڑ گئی۔ اس لمحے فلائٹ کی روانگی کا اعلان ہونے لگا اور سب اٹھ کر ایک بار پھر گیٹ کی طرف بڑھ گئے۔ کاسٹو کے دارالحکومت کے ساحل پر سیاحوں اور تفریح کرنے والوں کا خاصا ہجوم تھا۔ ہر طرف عریاں اور نیم عریاں جسم گھومتے پھرتے اور ریت پر لیٹے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہاں ہر وہ کام کھلے عام ہو رہا تھا جس کا تصور بھی پاکیزہ کے رہنے والے کسی آدمی کے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ سب لوگ اس صدی کی مخلوق ہونے کی بجائے کسی قدیم ترین زمانے سے نکل کر آ گئے ہوں، جنہیں نہ ہی اخلاق کا علم ہو نہ ہی کسی قانون کا۔ لیکن اس ہجوم سے کافی دور ہٹ کر ریت پر ایک نوجوان بالکل اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک رسالہ تھا اور وہ اس طرح رسالے کے مطالعے میں مصروف تھا کہ جیسے اسے دنیا و مافیا کی کوئی خبر نہ ہو۔ دھوپ سے بچنے کے لیے اس نے اوپر چھتری تان رکھی تھی، ایک سائڈ پر اس کا بیگ رکھا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر بھی صرف انڈر ویئر تھا۔ اس کا جسم سڈول، طاقتور اور ورزشی تھا۔ اچانک ساتھ رکھے بیگ میں سے ہلکی سی سیٹی کی آواز سنائی دی تو وہ نوجوان بے اختیار چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے رسالہ بند کیا، پھر بیگ کھول کر اس میں سے ایک سگریٹ کیس باہر نکال لیا۔ ہلکی سیٹی کی آواز سگریٹ کیس سے ہی نکل رہی تھی۔ اس نے کیس کھولا اور اس کی ایک سائڈ پر رکھے ہوئے سگریٹوں میں سے ایک سگریٹ نکال کر اس نے اسے الٹا کر کے دوبارہ رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی سیٹی کی آواز نکلنے کی بجائے ایک انسانی آواز آنے لگی، ہلو ہلو چیف کالنگ اوور۔ بولنے والے کا لہجہ بے حد کرہ تھا۔ یس چیف، مارش بول رہا ہوں، اوور۔ نوجوان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، مارش، تمہارا آدمی بم سمیت گرفتار کر لیا گیا ہے، اوور۔ دوسری طرف سے چیف کی تندی آواز سنائی دی اور نوجوان یکلحظ ایک جھٹکے سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا چیف، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ آرتھر کا مشن کیسے ناکام ہو سکتا ہے، اوور؟ مارش نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، آرتھر کا مشن تو مکمل نہیں ہو سکا، البتہ آرتھر خود ختم ہو گیا ہے۔ جو تفصیلات مجھے ملی ہیں ان کے مطابق آرتھر وی ایس کو طیارے میں لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے اس پر ٹائم بم بھی لگا دیا، لیکن پھر اچانک بولے عمران اپنی سیٹ سے اٹھا اور باتھ روم جانے کا کہہ کر وہ آرتھر پر کسی عقاب کی طرح جھپٹا۔ اس نے آرتھر کی کن پٹی پر زوردار مکہ مار کر اسے سیٹ سے نیچے گرایا اور پھر وی ایس اس کی بیلٹ سے نکال لیا۔ چند لمحوں بعد اس نے حیرت انگیز طور پر بم آف کر دیا۔ اس طرح اس ریسیونگ سینٹر پر اسے دکھائی دینے والی تصویر بھی دکھائی دینی ختم ہوگی۔ پھر تمہارے سیکشن نے مزید معلومات کی تو پتہ چلا کہ جہاز کو انکوائری کے لیے ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا، جہاں عمران اور اس کے ساتھی اور آرتھر کو بھی اتار لیا گیا تھا۔ طیارے کو مزید پرواز کی اجازت دے دی گئی۔ وہاں سیکیورٹی پولیس نے اس عمران سے پوچھ گچھ کی، لیکن عمران انہیں ٹال گیا۔ چنانچہ آخری چارہ کار کے طور پر آرتھر کی داڑھ میں موجود مخصوص کیپسول چارج کر دیا گیا۔ اس طرح آرتھر ختم ہو گیا۔ عمران اور اس کے ساتھی دوسرے طیارے کے ذریعے اب کاسٹری آ رہے ہیں، اوور۔ چیف نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے اب مجھے خود میدان میں اترنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اب آپ بے فکر رہیں، یہ لوگ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکیں گے، اوور۔ مارش نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم کیا کرو گے، اوور؟ چیف نے پوچھا، میں اپنے آدمی کے ساتھ ایئرپورٹ پہنچ جاؤں گا، پھر وہاں ڈائریکٹ ایکشن کا آغاز ہو جائے گا۔ اچانک اور اندھا دھند برستی ہوئی گولیوں سے وہ کیسے بچ نکلیں گے، اوور؟ مارش نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم تھرڈ فورس کے سپر سیکشن کے انچارج ہو مارش، لیکن تم باتیں اس طرح کر رہے ہو جیسے تمہیں اے بی سی بھی نہ آتی ہو۔ احمق آدمی، تمہارا کیا خیال ہے کہ عمران اور اس کے ساتھی واقعی اس واقعے کے بعد بھی اطمینان سے کاسٹری آئیں گے اور تمہاری گولیوں کا نشانہ بھی بن جائیں گے؟ نان سینس، اوور۔ چیف باس نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور مارش نے بے اختیار ہونٹ بیچ لیے۔ اس کا چہرہ غصے کی وجہ سے بگڑ سا گیا تھا۔ باس، آپ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ان سے متاثر نظر آ رہے ہیں۔ کیا ہوا اگر میرا ایک حربہ ناکام ہو گیا ہے؟ وہ چاہے پاتال میں کیوں نہ چھپ جائے، مارش کی نگاہوں سے نہیں بچ سکتے۔ ویسے آرتھر پیشہ ور قاتل تھا، اس کا تھرڈ فورس سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے انہیں یہ خیال بھی نہیں آ سکتا تھا کہ یہ کام تھرڈ فورس کا ہے۔ بہرحال آپ بے فکر ہیں، آپ ان کی لاشیں چاہتے ہیں، آپ کو مل جائیں گی، اوور۔ مارش نے تلخ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش میں ہے۔ سنو مارش، مجھے تمہاری صلاحیتوں کا علم ہے، یہی وجہ ہے کہ میں نے ڈیوس اور اس کے سیکشن کو دارالحکومت سے باہر بھجوا دیا ہے تاکہ تمہیں کھل کر کام کرنے کا موقع مل سکے۔ اور دوسری بات یہ بھی تھی کہ مجھے شک تھا کہ چونکہ پاکیزہ میں بھی پلاننگ ڈیوس اور اس کے سیکشن کی تھی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ عمران نے ڈیوس کے بارے میں کھوج نکال لیا ہو، لیکن بہرحال وہ تمہیں اور تمہارے سیکشن کو نہ جانتا ہوگا، لیکن تم اسے کوئی اہمیت نہیں دے رہے، حالانکہ میں نے تمہیں اس کی فائل بھی بھجوائی تھی۔ آرتھر کے اس واقعے کی وجہ سے وہ اب انتہائی چوکنا ہوگا، اوور۔ چیف نے اس بار نرم لہجے میں اسے سمجھاتے ہوئے کہا، آپ بے فکر رہیں باس، میں نے تو اسے وہیں پاکیزہ میں ختم کرنے کے لیے آرتھر کی خدمات حاصل کی تھی، انہیں یہاں پہنچنے دیں، پھر آپ دیکھیں کہ ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ وہ چاہے جتنا بھی چالاک و شاطر کیوں نہ ہو، میرے سامنے ایک لمحے بھی نہیں ٹھہر سکے گا، اوور۔ مارش نے کہا، اوکے، جس طرح چاہے ایکشن لو، میں بہرحال عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہر صورت میں مردہ دیکھنا چاہتا ہوں، اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے کہا گیا، اور مارش نے کیس میں لگا ہوا الٹا سگریٹ نکال کر اسے سیدھا کر کے لگا دیا۔ سگریٹ کیس بند کیا، پھر اسے ایک طرف رکھ کر اس نے بیگ سے اپنا لباس نکالا اور اسے پہننے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی سیاہ رنگ کی بڑی سی کار ساحل سمندر سے نکل کر شہر کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ اس نے اب پوری قوت سے عمران اور اس کے ساتھیوں کے خلاف حرکت میں آنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔
عمران اور اس کے ساتھی کریمی سیاحوں کے روپ میں کاسٹر کے ہمسایہ ملک نیوزی لینڈ کے دارالحکومت کے ایک ہوٹل میں رہائش پذیر تھے۔ عمران نے جہاز کے نیوزی لینڈ پہنچتے ہی اچانک وہاں اترنے کا اعلان کیا، اور چونکہ اس علاقے میں اپنی منزل سے اتر جانے پر کسی کو کوئی اعتراض نہ ہوتا تھا، کیونکہ ویزا وغیرہ پورے یورپ کا اکٹھا ہی لگا دیا جاتا تھا، اس لیے عمران اور اس کے ساتھیوں کے نیوزی لینڈ میں اترنے پر نہ ہی کسی نے اعتراض کیا اور نہ ہی حیرت کا اظہار کیا، کیونکہ ایسا اکثر ہوتا رہتا تھا۔ عمران نے ایئرپورٹ سے نکل کر ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف جانے کے بجائے اس طرف کا رخ کر لیا جہاں بس اسٹاپ تھا۔ نیوزی لینڈ میں بسوں کا سسٹم اس قدر شاندار تھا کہ وہاں کے لوگ ٹیکسیوں کی بجائے بسوں پر سفر کرنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ بس سے وہ لوگ ایک کمرشل علاقے میں اترے اور پھر وہاں سے میک اپ باکس وغیرہ خرید کر پبلک باتھ روم میں جا کر ہر ایک نے اپنے طور پر ایکریمن میک اپ کیا۔ عمران نے پاکیزہ سے روانگی سے پہلے ہی ان سب کو علیحدہ ایسے کاغذات دیے تھے جن کے مطابق وہ کریمی سیاہ تھے۔ ان کاغذات میں جو فوٹو موجود تھے ان سب نے ان تصویروں کے مطابق میک اپ کیا تھا۔ اس طرح اب نہ وہ صرف کریمی سیاہ بن چکے تھے بلکہ ان کے پاس مکمل کاغذات بھی موجود تھے۔ یہ سب کارروائی کرنے کے بعد وہ ہوٹل پہنچے۔ جولیا کے لیے علیحدہ کمرہ بک کرا دیا گیا جبکہ باقی پانچوں نے ایک 5 بیڈ بڑا سوٹ اکٹھا ہی بک کرا لیا۔ اس وقت جولیا بھی اپنے کمرے کے بجائے ان کے کمرے میں موجود تھی اور انہوں نے کھانا بھی یہی منگوا لیا تھا۔ اس وقت دوپہر ڈھل چکی تھی، اس لیے کھانا کھانے کے بعد عمران نے نعمان نے اپنے شکیل اور جولیا کو آرام کرنے کے لیے کہا اور صفدر اور تنویر کو ریڈی میڈ میک اپ کرنے اور اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا۔ اس نے خود بھی ریڈی میڈ میک اپ سے چہرہ بدل لیا تھا۔ پھر وہ تینوں ہوٹل سے نکل کر قریب ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف بڑھ گئے۔ اب کیا پروگرام ہے؟ صفدر نے پوچھا۔ ایک آدمی سے ملنا ہے، عمران نے مختصر سا جواب دیا، اور صفدر سمجھ گیا کہ اس وقت عمران کچھ کہنے کے موڈ میں نہیں ہے، اس لیے اس نے دوسرا سوال نہ کیا۔ رابرٹو کلب، عمران نے خالی ٹیکسی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے ڈرائیور سے کہا۔ صفدر اور تنویر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ ڈرائیور نے سر سے پیر تک عمران کو اس طرح دیکھا جیسے قصائی کسی بکری کو دیکھتا ہے۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھرے، لیکن دوسرے لمحے اس نے کندھے جھکاتے ہوئے ٹیکسی آگے بڑھا دی اور عمران سمجھ گیا کہ ڈرائیور رابرٹو کلب کے بارے میں انہیں کچھ بتانا چاہتا ہے، لیکن اس نے فیصلہ بدل دیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی ایک پرانی سی عمارت کے آؤٹ گیٹ کی سائڈ پر جا کر رک گئی۔ یہ واقعی ایک پرانی اور خستہ حالت عمارت تھی جس کا رنگ روغن بھی اکھڑا ہوا تھا۔ ایک پرانا اور ٹوٹا ہوا بورڈ بھی ابھی تک عمارت کی پیشانی پر لگا ہوا نظر آ رہا تھا جس پر رابرٹو کلب تو لکھا ہوا تھا، لیکن کئی حروف استبداد زمانہ کی وجہ سے اڑے ہوئے تھے۔ کلب میں کسی قسم کی کوئی گہما گہمی نہ تھی، نہ کوئی دربار نظر آ رہا تھا، نہ کوئی آدمی اندر جاتا اور نہ کوئی باہر آتا دکھائی دے رہا تھا۔ تم کچھ کہنا چاہتے تھے؟ عمران نے ڈرائیور کو کرائے کے ساتھ ساتھ معقول ٹپ دیتے ہوئے کہا۔ صرف اتنا کہنا چاہتا تھا کہ آپ سیاح ہیں اور یہ کلب انتہائی بدنام ہے، یہ پیشہ ور قاتلوں کا اڈا ہے، ڈرائیور نے ہکلاتے ہوئے انداز میں کہا، پھر ایک جھٹکے سے ٹیکسی آگے بڑھا دی۔ جو کارڈ میں نے اس بم بردار کی جیب سے نکالا تھا اس کی پشت پر رابرٹو کلب اور نیوزی لینڈ کے دارالحکومت کا نام ابھرے ہوئے حروف میں کنندہ تھا، لیکن سوائے غور سے دیکھنے کے عام نظروں سے پتہ نہ چل سکتا تھا۔ عمران نے ٹیکسی کے آگے جانے کے بعد کھلے ہوئے گیٹ میں داخل ہوتے ہوئے صفدر اور تنویر سے کہا تو وہ اچھل پڑے۔ او تو یہ تھرڈ فورس کا اڈا ہے، صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم نے ٹیکسی ڈرائیور کی یہ بات نہیں سنی کہ یہ پیشہ ور قاتلوں کا اڈا ہے؟ ویسے ہو سکتا ہے کہ تھرڈ فورس نے ہمارے خاتمے کے لیے پیشہ ور قاتلوں کا تعاون حاصل کیا ہو، اسی لیے تو میں یہاں آیا ہوں تاکہ کچھ معلومات تو حاصل ہو جائے، عمران نے جواب دیا اور صفدر نے سر ہلا دیا۔ اب وہ عمارت میں داخل ہو رہے تھے۔ عمارت ایک بڑے ہال اور 4 بڑے کمروں پر مشتمل تھی۔ وہاں سامان تو موجود تھا لیکن کوئی آدمی نہیں تھا، اور وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ ایک گنجے سار اور بھاری جسم کا آدمی کمرے کے دروازے سے نکل کر باہر آ گیا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ جی فرمائیے، اس آدمی نے عمران اور اس کے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کے لہجے میں کرختگی تھی۔ مسٹر رابرٹو سے بات کرنی ہے، عمران نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ رابرٹو سے؟ تو پھر اس کے لیے آپ کو قبرستان جانا چاہیے تھا، انہیں تو فوت ہوئے 12 سال ہو گئے ہیں، اس گنجے نے طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، اور عمران نے ایک طویل سانس لیا۔ اب یہاں کا انچارج کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ انچارج تو میں ہوں، البتہ اگر مالک کا پوچھنا ہو تو وہ رابرٹو کی پوتی ہے جو کریمیا میں رہتی ہے، اور اسے اس کلب سے اس حد تک دلچسپی ہے کہ یہ اس کی وراثت میں شامل ہے، اور بس بہرحال تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ اگر کچھ پینے اور کھیلنے کا موڈ ہو تو رات کو آؤ، یہ کلب رات کو ہی آباد ہوتا ہے، اس گنجے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تمہارا نام؟ عمران نے اسی طرح اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ میرا نام وکٹر ہے، اس گنجے نے جواب دیا۔ تمہارے پاس یہاں بٹھانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے؟ ہم ایک دھندے کے سلسلے میں آئے ہیں، عمران نے کہا۔ تو وکٹر چونک پڑا۔ دھندے کا لفظ سن کر اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی تھی۔ اوہ، دھندے کی بات ہے، تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آؤ میرے ساتھ، وکٹر نے کہا اور تیزی سے مڑ گیا۔ گو بظاہر وہ اپنے آپ کو اس اجڑے ہوئے کلب کا انچارج بتا رہا تھا، لیکن اس کا انداز گفتگو، اس کا لباس اور اس کی باتیں ان سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور شاید اب وہ اجنبی سیاح سمجھ کر انہیں بیوقوف بنا کر لوٹنے کے چکر میں تھا۔ چند لمحوں بعد وہ ایک سجے سجائے شاندار دفتر نما کمرے میں پہنچ گئے۔ اس قدر اجڑے ہوئے کلب میں اس قدر شاندار دفتر کا تصور بھی نہیں تھا۔ میز پر 4 مختلف رنگوں کے ٹیلی فون رکھے ہوئے تھے۔ ایک طرف ریک تھا جس میں دنیا بھر کی قیمتی شرابیں بھری ہوئی تھیں۔ کمرے کا تمام فرنیچر انتہائی شاندار اور قیمتی تھا۔ فرش پر دبیج ایرانی قالین بچھا ہوا تھا۔ بیٹھو اور بتاؤ کیا دھندا ہے، وکٹر نے انہیں صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور خود وہ میز کے پیچھے موجود اونچی نشست کی ریوالونگ کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایک آدمی کو قتل کروانا ہے، عمران نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ آدمی کو؟ کس آدمی کو؟ وکٹر نے دلچسپی سے پوچھا۔ یہ بعد میں بتائیں گے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم خود قتل کرو گے یا اس کے لیے دوسرے آدمی رکھے ہوئے ہیں، عمران نے کہا۔ میں خود کروں گا یہ کام، لیکن یہ سن لو کہ میرا ریٹ بہت اونچا ہے، وکٹر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کتنا اونچا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔
پہلے تم شکار کے متعلق بتاؤ، پھر اس کے مطابق معاوضہ طے کیا جائے گا، وکٹر نے بڑے عیارانہ لہجے میں کہا۔ ایکریمیا کے صدر کو قتل کرانا ہے، بولو کتنا معاوضہ لوگے، عمران نے اسپاٹ لہجے میں کہا، اور وکٹر بے اختیار کرسی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ وکٹر کی حالت ہی ایکریمیا کے صدر کا نام سن کر خراب ہو گئی۔ بس بہت ہو چکا ہے ڈرامہ، اب بتاؤ کہ یہاں کون بیٹھتا ہے، عمران نے یک لہجہ سرد لہجے میں کہا، تو وکٹر ایک بار پھر چونک پڑا۔ کون کیا مطلب؟ مام میں بیٹھتا ہوں، وکٹر نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح چیختا ہوا اچھل کر تنویر کے سامنے قالین پر جا گرا۔ عمران نے اسے گردن سے پکڑ کر ایک ہی جھٹکے میں تنویر کی طرف اچھال دیا تھا۔ دوسرے لمحے تنویر کی لات گمی اور وکٹر کی چیخ سے ایک بار پھر کمرہ گونج اٹھا۔ وہ لات کھا کر چیختا ہوا کسی گیند کی طرح اچھل کر سامنے دیوار سے ٹکرایا اور پھر قالین پر گر کر ساکت ہو گیا۔ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ عمران نے آگے بڑھ کر میز کی درازیں کھول کر تلاشی لینا شروع کر دی، لیکن کوئی ایسی چیز نہ ملی جس سے کسی قسم کا کوئی کلو ملتا۔ بس عام سی چیزیں تھیں، یہ کلب کے متعلق کاغذات تھے۔ اسے اٹھا کر کرسی پر بٹھاؤ اور ہوش میں لے کر آؤ، عمران نے صفدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ صفدر آگے بڑھتا، تنویر تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے بے ہوش پڑے ہوئے وکٹر کو اٹھا کر ایک صوفے پر ڈالا، پھر اس کے چہرے پر یکے بعد دیگرے تھپڑوں کی بارش کر دی۔ چند تھپڑوں کے بعد ہی وکٹر چیخ مار کر ہوش میں آ گیا۔ اس کی ناک اور منہ سے خون بہنے لگا تھا، چہرہ تکلیف کی شدت سے مسح ہو گیا تھا۔ ہوش میں آتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب اس کے چہرے پر تکلیف کے ساتھ ساتھ خوف کے تاثرات نمایاں تھے۔ کون ہو تم؟ اس نے اپنے بازو سے منہ اور ناک سے بہتا ہوا خون صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ اب اگر دماغ ٹھکانے پر آ گیا ہو تو بتاؤ کہ یہ دفتر کس کا ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ باس جیفری کا ہے، وکٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ کس وقت مل سکتا ہے، عمران نے پوچھا۔ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، وکٹر نے جواب دیا۔ سنو، ہم نے واقعی ایک دھندے کی بات کرنی ہے۔ ہمیں ٹپ ملی ہے کہ رابرٹو کلب میں پہنچ کر ہمیں ہمارا مطلوبات بھی مل سکتا ہے۔ $1 کروڑ کا سودا ہے، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر تم جیفری کو فوری طور پر یہاں بلوا سکو تو $1000 تمہارے نام۔ عمران نے جیب سے $1000 کا نوٹ نکالا اور صوفے پر بیٹھے وکٹر کی گود میں پھینکتے ہوئے کہا۔ مام میں بھی بلاتا ہوں، لیکن تمہیں اس کمرے سے باہر جانا ہوگا، ورنہ باس کو پتہ چل گیا کہ اس کی عدم موجودگی میں تمہیں میں یہاں لے کر آیا ہوں تو وہ میرے جسم میں 1000 گولیاں مارنے سے بھی دریغ نہ کرے گا، وکٹر نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، عمران نے کہا، اور وکٹر نے جلدی سے آگے بڑھ کر کرسی اور دوسرے سامان کو درست کیا۔ پھر عمران اور اس کے ساتھیوں کو ساتھ لے کر کمرے سے باہر آ گیا۔ اس نے دروازہ لاک کیا، پھر انہیں ایک اور کمرے میں لے آیا۔ یہ بھی دفتر تھا، لیکن انتہائی معمولی حیثیت کا۔ میں واقعی کلب انچارج ہوں، وکٹر نے کہا، پھر ایک سائڈ پر موجود باتھ روم میں چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آیا تو اس نے اپنا چہرہ درست کر لیا تھا۔ خون کو شاید پانی کے چینٹے مار مار کر اس نے مزید بہنے سے روک دیا تھا۔ پھر وہ عام سی میز کے پیچھے موجود کرسی پر بیٹھا اور اس نے میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ تمہارا نام؟ وکٹر نے ریسیور اٹھاتے ہی مڑ کر عمران سے پوچھا۔ سیزر، عمران نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا، اور وکٹر نے سر ہلاتے ہوئے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ عمران کی نظریں نمبروں پر جمی ہوئی تھی، فون کے ساتھ لاؤڈر بھی موجود تھا۔ عمران نے خود ہی آگے بڑھ کر لاؤڈر کا بٹن آن کیا۔ دوسری طرف سے بجنے والی گھنٹی کی آواز سنائی دینے لگی تھی، پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میں کلب سے وکٹر بول رہا ہوں، باس سے بات کراؤ، ایک ضروری بات کرنی ہے، وکٹر نے کہا۔ ہولڈ کرو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ پھر چند لمحوں بعد ایک اور بھاری سی آواز سنائی دی۔ یس، کیوں فون کیا ہے، وکٹر؟ بولنے والے کا لہجہ تحکمانہ تھا۔ باس، ایک ایکریمین پارٹی آئی ہے، لمبا دھندا ہے، $1 کروڑ کا آپ سے فوری ملنا چاہتی ہے، وکٹر نے تیز لہجے میں کہا۔ کیسی پارٹی ہے، دوسری طرف سے سرد لہجے میں کہا گیا۔ باس، A1 ہے، میں نے مکمل چیکنگ کر لی ہے، وکٹر نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور عمران مسکرا دیا۔ اوکے، میں آ رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور وکٹر نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ سن لو کہ جیفری سے اس $1000 کے نوٹ کا ذکر نہ کرنا، وہ سخت یہودی آدمی ہے، ایک لمحے میں مجھ سے چھین لے گا، وکٹر نے ریسیور رکھ کر عمران سے کہا۔ فکر مت کرو، عمران نے کہا، اور وکٹر نے اس بات میں سر ہلا دیا، پھر وہ اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ تیز قدم اٹھاتا اندر آیا۔ آؤ، باس اپنے دفتر میں پہنچ چکا ہے، وہ ہمیشہ ایک خفیہ راستے سے آتا ہے، وکٹر نے کہا، اور عمران سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ صفدر اور تنویر بھی کھڑے ہو گئے۔ چند لمحوں بعد وہ دوبارہ اس شاندار انداز میں سجے ہوئے کمرے میں داخل ہو رہے تھے، لیکن اس بار میز کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر لمبوترے چہرے والا آدمی بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے جسم پر سفید شارک اسکن کا سوٹ تھا، چہرے پر لومڑی جیسی عیاری اور آنکھوں میں چمک تھی۔ میرا نام سیزر ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں ڈیوڈ اور ناڈو، عمران نے آگے بڑھ کر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں جیفری ہوں، بیٹھو، جیفری نے رسمی سے لہجے میں کہا، اور باری باری تینوں سے مسافہ کر کے وہ دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وکٹر انہیں کمرے میں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وکٹر نے تمہیں بتا دیا ہوگا کہ ہم ایک بڑے دھندے کے لیے آئے ہیں، عمران نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ہاں بتا دیا ہے، لیکن دھندے سے تمہاری کیا مراد ہے، جیفری نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہی دھندا جو تم کرتے ہو، عمران نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ تمہیں کس نے یہاں بھیجا ہے، جیفری نے کہا، اور عمران نے جیب سے وہی کارڈ نکالا جو اس نے اس بم بردار کی جیب سے نکالا تھا، اور کارڈ جیفری کے آگے پھینک دیا۔ جیفری کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے کارڈ کو اس طرح جھپٹا جیسے بلی گوشت پر جھپٹتی ہے، پھر اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا جیسے اسے یقین نہ رہا ہو کہ یہ واقعی کارڈ ہے۔ یہ تمہیں کہاں سے ملا، جیفری نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کارڈ کو دیکھنے کے بعد تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہمیں کس نے بھیجا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آرتھر، مگر آرتھر نے تمہیں یہ کارڈ کب دیا تھا اور کیوں دیا تھا، جیفری واقعی حفاظ یافتہ ہو چکا تھا جہاز میں ٹائم بم لے جانے سے تھوڑی دیر پہلے، عمران نے جواب دیا، اور جیفری بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔
کیا کیا کہہ رہے ہو؟ جہاز میں بم؟ جیفری نے انتہائی حراسہ سے لہجے میں کہا اور عمران اس کے لہجے سے ہی سمجھ گیا کہ اسے آرتھر کی اس واردات کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ وہ کرسی سے اٹھ کر میز کی طرف بڑھا۔ آرتھر کو کس نے ہائر کیا تھا؟ عمران نے میز کے قریب جا کر اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ ہائر؟ مگر تم کون ہو؟ سچ سچ بتاؤ کون ہو تم؟ جیفری نے بجلی کی سی تیزی سے جیب سے ریوالور نکالتے ہوئے کہا۔ لیکن دوسرے لمحے وہ بھی وکٹر کی طرح چیختا ہوا اچھل کر تنویر اور صفدر کے سامنے قالین پر ایک دھماکے سے جا گرا تھا۔ عمران نے نہ صرف اسے گردن سے پکڑ کر آگے اچھال دیا تھا بلکہ دوسرے ہاتھ سے اس کا ریوالور بھی چھین لیا تھا۔ نیچے گرتے ہی جیفری نے انتہائی پھرتی دکھائی۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اٹھا ہی تھا کہ تنویر کا ہاتھ گما اور ایک زوردار تھپڑ کھا کر جیفری ایک بار پھر چیختا ہوا نیچے گرا۔ اسی لمحے صفدر کی لات گمی اور جیفری اچھل کر دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس کی حالت واقعی کسی فٹ بال جیسی ہو گئی تھی۔ عمران نے ہاتھ اٹھا کر صفدر اور تنویر کو مزید کارروائی سے روک دیا۔ اس پر جب جیفری کو اس کا شاندار شارک اسکن کا سوٹ پھٹ چکا تھا، سلیقے سے سلجھے ہوئے بال خراب ہو چکے تھے، منہ اور ناک سے خون کی لکیریں بہہ رہی تھیں، ایک گال سیاہ پڑ چکا تھا اور چہرہ تکلیف کی شدت سے بری طرح مسا ہو چکا تھا۔ مزید توڑ پھوڑ کی جائے یا اتنی ہی کافی رہے گی؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ تم کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ میں تو کمیشن ایجنٹ ہوں میں تو، جیفری نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اگر تم اپنی ہڈیاں نہیں توڑوانا چاہتے تو جو میں پوچھوں صحیح صحیح بتا دو، ورنہ جو کچھ ابھی تمہارے ساتھ ہوا ہے محض ایک ٹریلر تھا۔ اگر اصل فلم شروع ہو گئی تو تمہارے جسم کی ایک ایک ہڈی 100 جگہ سے بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ مام مجھے مت مارو، میں بے گناہ ہوں، جیفری نے عمران کے لہجے اور زیادہ خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔ صفدر اس سے کوٹ کڑی لگا دو تاکہ اس سے اطمینان سے پوچھ گچھ ہو سکے، عمران نے صفدر سے کہا اور صفدر کسی عقاب کی طرح اس پر جھپٹا اور چند لمحوں بعد جیفری کا کوٹ اس کی پوچھ سے آدھے سے زیادہ نیچے اتر چکا تھا۔ اب وہ بے بس تھا، نہ ہی جھٹکا دے کر کوٹ اونچا کر سکتا تھا اور نہ اس حالت میں اس کے بازو معمولی سی حرکت بھی کر سکتے تھے۔ بولو، آرتھر کو کس نے ہائر کیا تھا؟ عمران نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے جھپٹتے ہوئے ریوالور کی نال اس کی کنپٹی سے لگاتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھا۔ مارش نے، جیفری نے فوراً ہی جواب دیتے ہوئے کہا۔ مارش کون ہے؟ تفصیل بتاؤ، عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں پوچھا۔ مارش آسٹریا کی سب سے بڑی تنظیم تھرڈ فورس کی سپر سیکشن کا سربراہ ہے۔ وہ اکثر مختلف کاموں کے لیے میرے ذریعے آدمی ہائر کرتا رہتا ہے۔ اس نے مجھ سے ایسا ہی آدمی بھیجنے کے لیے کہا تھا جو انتہائی دلیر اور بہادر ہو۔ آرتھر میں یہ خوبیاں موجود تھیں، چنانچہ میں نے آرتھر کو اس کام کے لیے ہائر کر لیا، جیفری نے جواب دیا۔ وہ پوری شرافت سے سب کچھ بتایا چلا جا رہا تھا۔ یہ مارش کہاں رہتا ہے؟ اس کی خاص جگہ، یارڈ، اس کی رہائش کا فون نمبر، ایسی کوئی بات واضح طور پر بتاؤ جہاں اس سے ملا جا سکے۔ عمران نے کہا۔ مجھے تفصیل کا تو علم نہیں کیونکہ میں بہت کم آسٹریا جاتا ہوں، ویسے جب بھی میں وہاں گیا ہوں اور مجھے مارش سے ملنا ہوتا ہے تو میں ہمیشہ اس کی گرل فرینڈ ڈیزی کے پاس گیا، اور ڈیزی وہ واحد شخصیت ہے جسے مارش کی مصروفیات کے بارے میں لمحے لمحے کی اطلاع ہوتی ہے۔ وہ جہاں بھی ہوتا ہے ڈیزی میری اسے بات کرا دیتی ہے، اور ڈیزی آسٹریا کے دارالحکومت کی سب سے بڑے کلب ڈیزی کلب کی مالکہ ہے، اس کلب کے اندر ہی اس کی رہائش گاہ ہے، جیفری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے یہ کارڈ دیکھتے ہی کیسے پہچان لیا کہ یہ آرتھر کا کارڈ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اس کارڈ پر بنی ہوئی تصویر آرتھر کے لیے مخصوص ہے، کلب کے تمام ممبرز کے لیے علیحدہ علیحدہ کارڈ ہیں، ان پر علیحدہ علیحدہ تصویریں ہیں، جیفری نے جواب دیا۔ کیا آرتھر اس قدر بہادر تھا کہ وہ پیسے کی خاطر ایک جہاز میں سوار ہوتا، اس کے پاس ٹائم بم ہوتا جو آن ہوتا، اور اسے معلوم ہوتا کہ ابھی چند منٹ بعد یہ پھٹ جائے گا اور جہاز فضا میں ہی تباہ ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کے اپنے جسم کے بھی پرہجے اڑ جائیں گے؟ عمران نے پوچھا اور جیفری چونک پڑا۔ یہ تو خودکشی ہے، آرتھر ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ وہ پیشہ ور قاتل ہے، انتہائی دلیر اور بہادر آدمی ہے، لیکن اس کے باوجود ایسا ممکن ہی نہیں کہ وہ خود اپنی جان پر کھیل جائے، جیفری نے کہا۔ کیا وہ اپنی داڑھ میں زہریلا کیپسول رکھنے کا عادی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ زہریلا کیپسول؟ کیوں؟ وہ کیپسول کیوں رکھے گا؟ تم مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے اور یہ کارڈ تمہارے ہاتھ کیسے لگا؟ جیفری نے کہا۔ اور عمران نے اسے کس طرح جہاز میں آرتھر کے پاس سے بم برآمد ہوا جس پر 15 منٹ کا بلاسٹنگ ٹائم فکس تھا، اور پھر بم کو بیکار کر دیا گیا اور آرتھر کو گرفتار کے انکوائری کے ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا، پھر اس نے داڑھ میں موجود زہریلا کیپسول چبا کر خودکشی کر لی۔ یہ سب کچھ مارش نے کیا ہوگا، وہ انتہائی خطرناک آدمی ہے اور جدید ترین مشینری بھی استعمال کرتا ہے، اس نے یقیناً اس کی کیپسول اس کی داڑھ میں چھپا دیا ہوگا، اس کے علاوہ بھی نہ جانے کیا کیا چھپایا ہوگا، اس کے ذہن کو کسی سائنسی طریقے سے کنٹرول کیا ہوگا، ورنہ وہ کبھی بھی ایسی حرکت نہ کرتا۔ اپنی جان کا خوف ایسے آدمی کو سب سے زیادہ ہوتا ہے، جیفری نے کہا۔ اوکے، اب تم اس مارش کو فون کرو اور اسے پوچھو کہ آرتھر کا کیا ہوا، عمران نے کہا۔ نہیں، وہ اس طرح کبھی بات نہیں کرتا، وہ صرف اپنے سامنے بات کرتا ہے، اس کے لیے مجھے آسٹریا جانا پڑے گا، جیفری نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا، اس کے ساتھ اس نے ٹریگر دبا دیا، گولی جیفری کی کھوپڑی توڑ دی۔ اس وکٹر کو لے آؤ، عمران نے مڑ کر تنویر سے کہا، اور تنویر سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ دوبارہ کھلا اور اس کے پیچھے تنویر تھا۔ کیا یہ باس کی لاش؟ وکٹر نے یکلہت خوف سے اچھلتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ بھی چیختا ہوا پیچھے آنے والے تنویر کے بازو میں جکڑ کر پھڑپڑانے لگا، لیکن یہ پھڑپڑاہٹ صرف چند لمحوں تک رہی۔ تنویر نے اسے انتہائی بے دردی سے اس کی گردن توڑ دی تھی، اس کا جسم اس کے بازو میں لٹک گیا تھا، اسی لمحے تنویر نے اس کی لاش کو آگے اچھال دیا۔ آؤ اب نکل چلیں یہاں سے، عمران نے ریوالور جیب میں ڈالتے ہوئے کہا، اور وہ تینوں دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ مارش دفتر کے انداز میں سجے خوبصورت سے کمرے میں بڑی بے چینی کے عالم اور اضطراب کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ اسے اطلاع مل چکی تھی کہ عمران اور اس کے ساتھی آسٹریا آنے کے بجائے یوش لینڈ کے دارالحکومت میں ہی اتر گئے تھے، چنانچہ اس نے بجا طور پر یہی سمجھا تھا
کہ یہ لوگ اب یوش لینڈ سے ٹرین یا بس کے ذریعے آسٹریلیا میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے، یا دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ وہاں میک اپ کر کے اور نئے کاغذات بنوا کر آسٹریلیا میں کسی جہاز سے آئیں، چنانچہ اس نے انہیں چیک کرنے کے ہر ممکن انتظامات کر دیے تھے۔ ایئرپورٹ چارٹر طیارے کے خصوصی ایئرپورٹ ٹرین اور بسوں کے داخلوں کے تمام راستوں پر اس کے سیکشن کے افراد پوری طرح چوکنے تھے۔ شہر میں داخل ہونے والے ہر سیاح کی باقاعدہ نگرانی کی جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے یوش لینڈ کے دارالحکومت میں بھی ایک مخصوص گروپ کو ہائر کر کے ان کی تلاش میں لگا دیا تھا۔ یہ گروپ یوش لینڈ کا سب سے باوسائل اور طاقتور گروپ تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ وہ ان لوگوں کو ہر حال میں ڈھونڈ نکالے گا، لیکن آج 2 روز گزر چکے تھے مگر ان کے متعلق کسی قسم کی کوئی اطلاع نہ مل رہی تھی۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تو اس کی بے چینی اور اضطرابی میں تیزی آتی جا رہی تھی، لیکن عمران اور اس کے ساتھی واقعی اس طرح غائب ہو گئے تھے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے کرسی پر بیٹھ گیا اور کرسی کے پشت سے سر ٹکا کر اسے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ انہیں تلاش کرنے کے لیے کیا کیا جائے کہ اچانک فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ مارش نے چونک کر آنکھیں کھولی اور پھر جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس مارش اسپیکنگ، مارش نے تیز لہجے میں کہا۔ براؤن بول رہا ہوں یوش لینڈ سے۔ دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی اور مارش ایک بار پھر چونک پڑا۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ اسے فوری طور پر یہی خیال آیا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو تلاش کر لیا گیا ہے، کیونکہ اس نے یوش لینڈ میں جس گروپ کو اس مقصد کے لیے ہائر کیا تھا اس کے سربراہ براؤن ہی تھا۔ ہاں کیا رپورٹ ہے؟ مل گئے وہ لوگ؟ مارش نے انتہائی اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ وہ لوگ تو نہیں مل سکے، لیکن ایک کریمین سیاحوں کے ایک گروپ پر مجھے شک گزرا تھا۔ وہ 5 مرد اور ایک عورت پر مشتمل گروپ تھا، لیکن میں نے ان کے کاغذات چیک کرائے ہیں، وہ کاغذات درست ہیں۔ میں نے یہ اطلاع دینے کے لیے تمہیں فون کیا ہے کہ کسی نے رابرٹو کلب کی جیفرے کو اس کے خاص دفتر میں گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ کلب انچارج وکٹر کی لاش بھی اسے دفتر سے ملی ہے، اس کی گردن توڑ دی گئی ہے۔ جیفرے کی لاش جس انداز میں ملی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ اسے ہلاک کیے جانے سے پہلے اس پر تشدد بھی کیا گیا ہے، لیکن باوجود کوشش کے قاتلوں کا علم نہیں ہو سکا۔ میں نے سوچا کہ تمہیں اطلاع کر دوں کیونکہ تمہارا تعلق جیفرے سے رہا ہے، براؤن نے کہا، اور مارش کے ہونٹ بنچ کے۔ یہ ہو سکتا ہے جیفرے کو ان لوگوں نے قتل کیا ہو۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ مارش نے پوچھا۔ 2 روز پہلے کا ہے۔ میں نے اسی لیے فون نہیں کیا تھا کہ اگر اس کے قاتلوں کا کوئی کلو مل جائے تو میں تم سے بات کروں، کیونکہ جیفرے کے قتل کی خبر ملتے ہی میرے ذہن میں بھی خیال آیا تھا کہ جیفرے کا تعلق تم سے ہے، اسی لیے ہو سکتا ہے اسے مارنے والے ہمارے مطلوبہ لوگ ہوں، لیکن باوجود پولیس اور میرے آدمیوں کی کوششوں کے کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ البتہ ایک ٹیکسی ڈرائیور کو ہم نے تلاش کر لیا تھا جس نے دوپہر کے وقت ایک ٹیکسی اسٹینڈ سے 3 کریمینز کو رابرٹو کلب پہنچایا تھا، لیکن اس نے جو حلیے بتائے ہیں ان حلیوں کا کوئی آدمی ٹریس نہیں ہو سکا۔ براؤن نے کہا۔ اوکے تم تلاش جاری رکھو، مارش نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یقیناً جیفرے کا قتل آرتھر کی وجہ سے ہوا ہے۔ آرتھر کو پکڑنے والا عمران تھا اور آرتھر کو انکوائری کے لیے ایئرپورٹ پر اتارا گیا، لیکن ہو سکتا ہے اس عمران نے ایسا کوئی کلو تلاش کر لیا ہو کہ وہ جیفرے تک پہنچ گیا ہو، اور جیفرے نے یقیناً تشدد کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہوں گے اور اس نے اسے بتا دیا ہوگا کہ آرتھر کو مارش نے ہائر کیا ہے۔ مارش نے خود کلامی کے انداز میں بات کرتے ہوئے کہا، اور بات کرتے کرتے وہ بہت ہی چونک پڑا۔ اگر واقعی یہ وہی لوگ ہیں تو جیفرے نے انہیں یقیناً بتا دیا ہوگا کہ میرے ساتھ اس کا رابطہ ڈیزی کے ذریعے ہوتا رہتا ہے۔ مارش نے چونک کر کہا۔ اس نے جلدی سے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس ڈیزی کلب رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ مارش بول رہا ہوں، مادام ڈیزی سے بات کراؤ، مارش نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، مادام ابھی رہائش گاہ پر ہیں، دفتر نہیں آئی، دوسری طرف سے کہا گیا، اور چند لمحوں بعد ایک دلکش نسوانی آواز سنائی دی۔ ہیلو مارش، ڈیزی کیسی یاد آ گئی؟ پچھلے 2 روز سے تو تم غائب ہو، بس یہی پتہ چل رہا ہے کہ صاحب دفتر میں پریشان بیٹھے ہیں۔ بولنے والے کا لہجہ بے حد میٹھا اور نرم تھا۔ میں واقعی سخت پریشان ہوں ڈیزی، پاکیزہ سیکرٹ سروس کا ایک گروپ 3rd فورس کے خلاف ایک خصوصی مشن پر یہاں آنے والا ہے، اور میں نے اس گروپ کا خاتمہ کرنا تھا، لیکن وہ گروپ راستے آتے آتے راستے میں یوش لینڈ میں اتر کر غائب ہو گیا ہے۔ ان کے خلاف ایک مشن میں جیفرے کے ذریعے میں نے ایک پیشہ ور قاتل کو ہائر کیا تھا، لیکن وہ ناکام رہا اور مارا گیا۔ مجھے ابھی یوش لینڈ سے اطلاع ملی ہے کہ جیفرے کو اس کے کلب آنے سے پہلے ہی دفتر ہلاک کر دیا گیا ہے، اسے ہلاک کرنے سے پہلے اس پر تشدد بھی کیا گیا۔ اس کے متعلق اطلاع ملتے ہی مجھے خیال آ گیا کہ ہو سکتا ہے آرتھر نے انہیں کسی طرح جیفرے کا کلو مل گیا ہو، اور جیفرے نے یقیناً تشدد کی وجہ سے زبان کھول دی ہو اور بتا دیا ہوگا کہ آرتھر کو مارش نے ہائر کیا ہے۔ چونکہ جیفرے ہمیشہ تمہارے ذریعے ہی مجھے تلاش کرتا تھا، اس لیے اس نے یقیناً انہیں تمہارے متعلق بتا دیا ہوگا اور وہ تم تک پہنچیں گے، مارش نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیا یہ گروپ اس قدر خطرناک ہے کہ تم اس کے لیے اس قدر پریشان ہو؟ اس سے پہلے تو تم نے کبھی ایسی پریشانی کا اظہار نہیں کیا تھا، ڈیزی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ گروپ میرے لیے چیلنج بن گیا ہے ڈیزی، میں نے اس کا ہر صورت میں خاتمہ کرنا ہے۔ اگر یہ گروپ یا اس کا کوئی آدمی تمہارے پاس پہنچے یا تمہیں کسی بھی طرح شک پڑے تو کوئی اس آدمی گروپ کا ممبر ہو سکتا ہے، تو تم ریڈ کوشن دے دینا، تمہارے کلب میں میرے آدمی موجود ہوں گے، وہ فوراً صورتحال سنبھال لیں گے، مارش نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی ہوں، تم فکر نہ کرو، اگر یہ لوگ میرے پاس آئے تو بچ کر نہ جا سکیں گے، ڈیزی نے کہا، اور مارش چوکے کہہ کر ڈیزی سے مزید بات کرنے سے پہلے ہی ریسیور رکھ دیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ڈیزی فوری طور پر ملنے کے لیے کہے گی، اور اس وقت وہ ذہنی طور پر الجھا ہوا تھا۔ ریسیور رکھ کر وہ چند لمحے بیٹھا سوچتا رہا، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دی۔ یس فرانس بول رہا ہوں، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ مارش اسپیکنگ، مارش نے سخت اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس فرانس، دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ یک لحظ مؤدبانہ ہو گیا۔ فرانس، پاکیزہ سیکرٹ سروس مادام ڈیزی کی معرفت شاید میرا کھوج لگانے کی کوشش کرے، میں نے مادام ڈیزی کو بریف کر دیا ہے، جیسے ہی یہ لوگ وہاں پہنچیں گے وہ ریڈ کوشن دے دے گی۔
تم اسپیشل سیکشن کے 10 افراد کو کلاب میں بھیجو اور انہیں کہہ دو کہ جیسے ہی انہیں مادام کی طرف سے ریڈ کوشن ملے وہ فوراً حرکت میں آ جائے اور ایک لمحہ توقف کیے بغیر ان کا خاتمہ کر دے۔ سمجھ گئے ہو؟ معاش نے تیز لہجے میں کہا۔ یہ بات دوسری طرف سے کہا گیا۔ اور سنو، تمام سیکشن کو اطلاع کر دو کہ اب میرے دوسرے احکامات مجھ سے رابطہ صرف اسپیشل فریکوینسی کے ذریعے کیا جائے۔ معاش نے کہا، تو کیا آپ انڈر گراؤنڈ ہو رہے ہیں؟ باز فرانس نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، میں خصوصی مشن پر مصروف ہوں، اس لیے فون نہیں کر سکوں گا، معاش نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ایک بار ان کا پتہ چل جائے پھر میں دیکھتا ہوں یہ کیسے دوسرا سانس لیتے ہیں، معاش نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران اور اس کے ساتھی کو نیوزی لینڈ سے کاسٹے آئے ہوئے دوسرا روز تھا۔ وہ سب اسمگلروں کی ایک لانچ کے ذریعے کاسٹے پہنچے تھے، پھر وہاں سے رہتا رہتا ہو کر اس کوٹھی میں اکٹھے ہوئے تھے۔ اس کوٹھی کا بندوبست عمران نے نیوزی لینڈ سے ہی کر لیا تھا۔ کوٹھی میں 2 کاروں کے علاوہ خاصی تعداد میں اسلحہ بھی تھا، اور یہاں آنے کے بعد عمران مسلسل غائب تھا اور اس کے باقی ساتھی کوٹھی میں فارغ بیٹھے بیٹھے اب انتہائی بیزار ہو چکے تھے۔ یہ عمران آخر ہمیں ساتھ کیوں لے کر آتا ہے؟ جب ہمارا مشن کے دوران کوئی کام ہی نہیں ہوتا تو ہمارا ساتھ آنے کا فائدہ؟ تنویر نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ عمران یقیناً اس ڈیزی سے معلومات حاصل کرنے گیا ہوگا۔ صفدر نے کہا، کیا یہ معلومات ہم حاصل نہیں کر سکتے؟ اس نے ہمیں کیا دودھ پیتے بچے سمجھ رکھا ہے؟ تنویر کی جلاہٹ اور بڑھ گئی۔ عمران صاحب اصل میں کام اکیلے کرنے کے عادی ہیں، ہمیں تو وہ چیف کی وجہ سے مجبوراً ساتھ رکھتے ہیں۔ نعمانی نے کہا، واقعی بہت مکھیاں مار لی ہیں، ہمیں خود بھی حرکت میں آ جانا چاہیے۔ اس بار چیف نے ہمیں مشن کے بارے میں بریف کر دیا ہے، اس لیے عمران کے پیچھے دم چلا بن کر چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ جولیا نے جب تک خاموش بیٹھی ہوئی تھی ہونٹ بیچتے ہوئے کہا اور تنویر کا چہرہ کھل اٹھا۔ عمران ہمارا لیڈر ہے مس جولیا، اسی لیے جو کچھ وہ کرتا ہے سوچ سمجھ کر کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ جہاز میں اس کی کارکردگی نے ہماری زندگیاں بچائی ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا نہیں کہ جہاز میں اس کی کارکردگی نے ہی ہماری زندگیاں بچائی ہیں؟ ہو سکتا ہے یہاں اس کی نظر میں ایسے حالات ہوں کہ وہ فی الحال ہمارا باہر جانا پسند نہ کرتا ہو، صفدر نے کہا۔ وہاں جہاز میں تو اتفاق سے اس کے کانوں میں ٹائم بم کی آواز پڑ گئی۔ اگر ہم سن لیتے تو کیا ہم ویسا ہی ایکشن نہ کرتے؟ اس نے جان بوجھ کر سیکرٹ سروس کو مفلوج کر رکھا ہے، وہ ہمیں حیثیت نہیں دیتا، تنویر نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ کوئی اس کی بات کا جواب دیتا کال بیل کی آواز سنائی دی۔ میں دیکھتا ہوں، نعمانی نے اٹھتے ہوئے کہا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ تم 2 روز سے کہاں غائب تھے؟ جولیا نے عمران کو دیکھتے ہی کہا۔ مولوی صاحب کو تلاش کرتا پھر رہا تھا، لیکن یہاں کاسٹے میں کوئی مولوی صاحب ہی نہیں ہے، اس لیے مجھے گھر واپس آنا پڑا۔ عمران نے کرسی پر اس طرح ڈیر ہوتے ہوئے کہا جیسے میلوں دور سے پیدل چلتا ہوا آیا ہو اور اب اسے بیٹھنے کا موقع ملا ہو۔ پر تمہیں یہاں کاسٹے میں مولوی صاحب کو تلاش کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ جولیا نے جان بوجھ کر پوچھا، حالانکہ عمران کی بات سن کر اس کی آرزو پر سرخ گلاب کھل گئے تھے، جبکہ تنویر کا منہ بن گیا تھا۔ صفدر اور کیپٹن شکیل کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ نعمانی بھی بڑی دلچسپ نظروں سے جولیا کی اس کیفیت کو دیکھ رہا تھا۔ اب کیا بتاؤں تمہیں مس جولیا، پہلے تو وہ مان ہی نہیں رہی تھی، لیکن جب میں نے اسے دھمکی دی کہ میں دیوار سے سر مار کر مر جاؤں گا تو وہ مان گئی۔ بڑی رحم دل ہے ماشاءاللہ، لیکن اس کے ماننے کا کیا فائدہ؟ مولوی صاحب ہی نہیں ہے۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیا کہا؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ کون مان گئی ہے؟ جولیا نے یکلہجہ چمک کر پوچھا، اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ جب تمہیں معلوم ہے جولیا کہ عمران ایسی بکواس پہلے بھی ہزاروں بار کر چکا ہے تو تم جان بوجھ کر کیوں بے وقوف بنتی ہو؟ میں بتاتا ہوں تمہیں، یہ ڈیزی کی بات کر رہا ہے اور صرف تمہیں بے وقوف بنانے کے لیے کر رہا ہے، ورنہ مجھے یقین ہے کہ اس نے ڈیزی کی شکل بھی نہ دیکھی ہوگی، اور تمہیں بھی معلوم ہے سب کچھ، اس کے باوجود تم اس طرح بات کرتی ہو جیسے دودھ پیتی بچی ہو، تنویر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ تم سے کس نے کہا ہے کہ تم درمیان میں بولو؟ آئندہ خبردار تم نے اس قسم کی بکواس کی، جولیا نے انتہائی جلاہٹ میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ یار کس قدر سنگ دل اور بے رحم آدمی ہو، خواب میں بھی نہیں دیکھتے کسی کو، کم از کم ہاتھ دیکھنے دو، عمران نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا۔ بس بس، یہ وہاں پاکیزہ جا کر دیکھنا، سیدھی طرح بتاؤ کہ کیا کر کے آئے ہو اور ہمیں کیوں یہاں پابند کر رکھا ہے؟ کیا ہم تمہارے قیدی ہیں؟ آخر تم نے ہمیں سمجھ کر رکھا ہے؟ تنویر کا غصہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ اتنے غصے میں آنے کی ضرورت نہیں، مولوی صاحب ہی نہیں ملے، اگر مل جاتے تو چلو تمہارے غصے کا کوئی جواز بھی بن جاتا، باقی تم نے کیسے سوچ لیا کہ تم میری قیدی ہو؟ تم پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ممبر ہو، اس سیکرٹ سروس کی جس کے کارناموں کی دھومیں پوری دنیا میں ہیں، جس سے ساری دنیا کی سیکرٹ ایجنٹ اور مجرم تنظیمیں دہشت زدہ رہتی ہیں، تم کیسے قید میں رہ سکتے ہو؟ اٹھ جا کر اپنا مشن مکمل کرو، جاؤ، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں جا رہا ہوں، میں خود یہ مشن مکمل کروں گا، تنویر نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹھ جاؤ تنویر، تم اکیلے اس مشن پر نہیں آئے کہ اکیلے کام کرو گے؟ جولیا نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ تو کیا اکیلا یہ مشن پر آیا ہے؟ تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا، لیکن کرسی پر دوبارہ بیٹھ گیا۔ عمران صاحب، تنویر کی جلاہٹ بجا ہے کیونکہ آپ واقعی 2 روز سے غائب ہیں اور ہم یہاں بیٹھے اکتا گئے ہیں، صفدر نے کہا۔ صورتحال ہی کچھ ایسی تھی کہ مجھے مسلسل مصروف رہنا پڑا، تمہیں معلوم ہے کہ چیف نے ہمارے ذمہ کیا مشن لگایا ہے؟ یہی کہ ہم نے 3rd فورس سے فورس میزائل کا فارمولہ حاصل کرنا ہے تاکہ پاکیزہ میں پائی جانے والی مٹی سے پاکیزہ میں ہی میزائل بنائے جائے اور فارمولہ کسی دوسرے ملک کے کام نہ آئے، خاص طور پر کافرستان یہ وہ پاکیزہ سے مٹی سے بننے والے خوفناک میزائل پاکیزہ کے خلاف استعمال نہ کر سکے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ فارمولہ کہاں ہوگا؟ 3rd فورس بہت بڑی تنظیم ہے، اس کے کئی سیکشن ہیں، لیکن ظاہر ہے فارمولہ کسی مجرم گروپ کے پاس تو ہوگا نہیں، یہ لازماً کسی لیبارٹری میں ہی ہوگا، اگر ہم ان مجرم گروپوں سے لڑتے رہے تو نتیجہ سوائے وقت کے ضیاع کے اور کچھ نہیں نکل سکتا تھا، اسی لیے میں نے سوچا کہ پہلے اس کا تعین کیا جائے کہ فارمولہ موجود کہاں ہے۔ چنانچہ 2 روز کی مسلسل بھاگ دوڑ کے بعد آخرکار یہ معلومات ملی ہیں کہ 3rd فورس کی ایک لیبارٹری کارس کی صحرا میں ہے۔
اور فارمولہ اس لیبارٹری میں ہے۔ تب عمران نے اس پر سنجیدہ لہجے میں کہا، کمال ہے، میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم ڈیڈی کے ذریعے اس معاش کو تلاش کرنے کے چکر میں ہوگی، تم نے تو بنیادی کام کر ڈالا ہے، سب سے پہلے تنویر نے کہا اور عمران مسکرا دیا۔ ابھی تو تم عمران سے لڑ رہے تھے، اب سب سے پہلے تعریف بھی تم نے کرنی شروع کر دی ہے، جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جو کام تعریف کے قابل ہو اس کی تعریف نہ کرنا میرے نزدیک بددیانتی ہے، باقی رہی لڑائی تو وہ عمران کے غلط رویے کی وجہ سے ہوتی ہے، ورنہ مجھے معلوم ہے کہ یہ شخص خطرناک حد تک ذہین ہے، وہ یہ بات سوچتا ہے جو بھی ہمارے تصور میں بھی نہیں آئی ہوتی، تنویر نے کھلے دل سے کہا اور صفدر و نعمانی بے اختیار ہنس پڑے۔ تنویر واقعی کھلے دل کا مالک ہے، لڑتا بھی سب سے ہے اور تعریفیں بھی سب سے پہلے کرتا ہے۔ ویسے عمران صاحب، یہ حقیقت ہے کہ ہم سب کا خیال یہی تھا کہ آپ معاش کی تلاش میں ہوں گے، کیونکہ نیوزی لینڈ میں رابرٹو کلب میں جو واقعات پیش آئے تھے وہ اسی طرف اشارہ کرتے تھے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں دراصل اس جہاز والے واقعے کے متعلق حالات معلوم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ آرتھر نے جس انداز میں ٹائم بم میں وقت فکس کر کے اپنی بیلٹ میں لگایا ہوا تھا اور اطمینان سے بیٹھا تھا، اس سے مجھے یقیناً بے حد تشویش ہوئی تھی، کیونکہ ایسی تنظیم جس کے کارکن اس طرح اپنی جانیں تنظیم کے کسی مشن کے لیے دانستہ قربان کر دیں، ایسی تنظیمیں مجرم تنظیمیں نہیں ہوتی، ایسی تنظیمیں کسی اصول یا کسی خاص عقیدے پر بنی ہوتی ہیں۔ جبکہ تھرڈ فورس کے متعلق مجھے جو معلومات حاصل ہوئی ہیں، اس کے مطابق تھرڈ فورس محض ایک مجرم تنظیم تھی، چنانچہ میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی آرتھر کا تعلق تھرڈ فورس سے تھا یا وہ کسی اور چکر میں جہاز کو تباہ کرنا چاہتا تھا۔ لیکن رابرٹو کلب کے جیفرے نے جب یہ بتایا کہ آرتھر ایسا آدمی نہیں تھا بلکہ اسے یقیناً کسی مخصوص مشین سے کنٹرول کیا گیا ہوگا، تو میں سمجھ گیا تھا کہ آرتھر کو صرف قربانی کا بکرا بنایا گیا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تھرڈ فورس کوئی عام مجرم تنظیم نہیں ہے، وہ انتہائی جدید ترین سائنسی آلات کو بھی استعمال کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے ہمارے مشن کے متعلق بھی معلومات حاصل ہو چکی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ باکیشیا میں بھی اس کے آدمی کام کر رہے ہیں۔ ان ساری باتوں کا اگر تجزیہ کیا جائے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر ہم ان سے لڑتے رہے تو ہم ان کے صرف چند سیکشن تباہ کر سکیں گے، لیکن ہمارا مشن بہرحال مکمل نہ ہو سکے گا، جبکہ ہمارا مشن تھرڈ فورس کی تباہی ہی نہیں ہے، صرف ان سے فارمولے کا حصول ہے۔ عمران نے کہا تو سب ساتھیوں نے سر ہلا دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں خاموشی سے نکلیں اور اس صحرا میں پہنچ جائیں، جولیا نے کہا۔ ظاہر ہے انجام تو صحرا میں ہی ہونا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جولیا چونک پڑی۔ انجام؟ کس کا انجام؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس پر سارے ساتھیوں سمیت تنویر بھی بے اختیار ہنس پڑا، اور ان سب کے ہنسنے پر جولیا کو بھی شاید عمران کی بات سمجھ میں آ گئی اور وہ بھی ہنس پڑی۔ یہی تم میں عیب ہے کہ اچھی خاصی سنجیدہ بات کرتے کرتے پٹری سے اتر جاتے ہو، جولیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ بے عیب تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے مس جولیا، بہرحال فکر مت کرو، جب لیلا ساتھ ہو تو صحرا بھی چمن بن جاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رقیب روح سفید کو اس کی موجودگی تو اچھے بھلے چمن کو صحرا میں بدل دیتی ہے، صحرا تو پھر صحرا ہوتا ہے، عمران نے کی نکیوں سے تنویر کو دیکھتے ہوئے کہا، اور کمرہ قہقہوں سے گونج اٹھا۔ تم بے شک صحرا میں سر پھٹکتے رہنا، میں تمہیں کچھ نہ کہوں گا، میری فکر مت کرو، تنویر نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ نہ جانے کس کیفیت کے تحت وہ بجائے غصہ کرنے کے عمران کی باتوں کا لطف لے رہا تھا۔ میں اس صحرا کا نقشہ بھی لے آیا ہوں اور وہاں تک پہنچنے کے ممکنہ انتظامات بھی کر آیا ہوں، عمران نے جیب سے ایک طے شدہ نقشہ نکالتے ہوئے کہا، پھر اس نے کاغذ کو درمیانی میز پر پھیلا دیا۔ سب ساتھی اس پر جھک گئے اور عمران نے انہیں تفصیل بتانی شروع کر دی۔ یہ صحرا گو چھوٹا سا صحرا ہے، لیکن اسے انتہائی خطرناک صحرا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہاں ہر وقت اور مسلسل طوفان چلتے رہتے ہیں۔ اس صحرا میں صرف ایک ایسی پٹی ہے جہاں طوفان نہیں ہوتے، اور صحرا میں موجود تمام آبادی بھی اسی پٹی پر ہی موجود ہے۔ طوفانی علاقے سے گزرنے کے لیے خصوصی ہیلی کاپٹر استعمال کرنے پڑتے ہیں، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو لازماً تھرڈ فورس کی لیبارٹری اسی پٹی پر ہی ہوگی، صفدر نے کہا۔ ہاں اسی پٹی پر ہے، مجھے بڑی لمبی رقمیں خرچ کرنی پڑی ہیں، تب جا کر اتنا پتہ چلا ہے کہ اس طویل و عریض پٹی پر ایک نخلستان ہے جس کا نام تراڈک ہے، یہ لیبارٹری اس تراڈک کے کہیں قریب ہے، اور تراڈک کی پوری بستی تھرڈ فورس کے آدمی پر مشتمل ہے، عمران نے کہا۔ تو اب ہم نے تراڈک پہنچنا ہے، جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں اس کا انتظام میں نے یہ کیا ہے کہ تراڈک سے تقریباً 20 کلومیٹر دور کاسٹر حکومت کا ٹڈی دل کے خلاف ایک ریسرچ سینٹر ہے، ہم وہاں پہنچیں گے اور پھر وہاں سے مخصوص جیپوں میں سوار ہو کر اس محکمے کے افراد کے روپ میں تراڈک پہنچیں گے، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، عمران نے کہا، اور سب نے سر ہلا دیا۔ پھر ان کے درمیان اس انتظام کے بارے میں تفصیلی بحث چھڑ گئی تاکہ وہاں پہنچنے کے بعد جو کچھ انہوں نے کرنا ہوگا اس کی تمام تفصیل سے وہ مکمل طور پر آگاہ ہو سکے۔ 2 روز پہلے کا ہے، میں نے اسی لیے فون نہیں کیا تھا کہ اگر اس کے قاتلوں کا کوئی کلو مل جائے تو میں تم سے بات کروں، کیونکہ جیفرے کے قتل کی خبر ملتے ہی میرے ذہن میں بھی خیال آیا تھا کہ جیفرے کا تعلق تم سے ہے، اسی لیے ہو سکتا ہے اسے مارنے والے ہمارے مطلوبہ لوگ ہوں، لیکن باوجود پولیس اور میرے آدمیوں کی کوششوں کے کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ البتہ ایک ٹیکسی ڈرائیور کو ہم نے تلاش کر لیا تھا جس نے دوپہر کے وقت ایک ٹیکسی اسٹینڈ سے 3 ایگریمنٹس کو رابرٹو کلب پہنچایا تھا، لیکن اس نے جو حلیے بتائے ہیں ان حلیوں کا کوئی آدمی ٹریس نہیں ہو سکا، براؤن نے کہا۔ اوکے تم تلاش جاری رکھو، مارش نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یقیناً جیفرے کا قتل آرتھر کی وجہ سے ہوا ہے، آرتھر کو پکڑنے والا عمران تھا اور آرتھر کو انکوائری کے لیے ایئرپورٹ پر اتارا گیا، لیکن ہو سکتا ہے اس عمران نے ایسا کوئی کلو تلاش کر لیا ہو کہ وہ جیفرے تک پہنچ گیا ہو، اور جیفرے نے یقیناً تشدد کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہوں گے اور اس نے اسے بتا دیا ہوگا کہ آرتھر کو مارش نے ہائر کیا ہے، مارش نے خود کلامی کے انداز میں بات کرتے ہوئے کہا، اور بات کرتے کرتے وہ خود ہی چونک پڑا۔ اگر واقعی یہ وہی لوگ ہیں تو جیفرے نے انہیں یقیناً بتا دیا ہوگا کہ میرے ساتھ اس کا رابطہ ڈیڈی کے ذریعے ہوتا رہتا ہے، مارش نے چونک کر کہا، اور اس نے جلدی سے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس ڈیزی کلب رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ مارش بول رہا ہوں، مادام ڈیزی سے بات کراؤ، مارش نے تیز لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، مادام ابھی رہائش گاہ پر ہیں، دفتر نہیں آئی، دوسری طرف سے کہا گیا، اور چند لمحوں بعد ایک دلکش نسوانی آواز سنائی دی۔
हेलो माशा, डेज़ी कैसी याद आ गई पिछले 2 रोज़ से तो तुम गायब हो। बस यही पता चल रहा है कि साहब दफ्तर में परेशान बैठे हैं। बोलने वाले का लहजा बेहद मीठा और नरम था। मैं वाकई सख्त परेशान हूँ डेज़ी। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का एक ग्रुप थर्ड फोर्स के खिलाफ एक खसूसी मिशन पर यहाँ आने वाला है और मैंने इस ग्रुप का खात्मा करना था, लेकिन वो ग्रुप रास्ते आते आते रास्ते में यूशलैंड में उतरकर गायब हो गया है। उनके खिलाफ एक मिशन में जैफरे के जरिए मैंने एक पेशेवर कातिल को हायर किया था, लेकिन वो नाकाम रहा और मारा गया। मुझे अभी यूशलैंड से इत्तला मिली है कि जैफरे को उसके क्लब आने से पहले ही दफ्तर हलाक कर दिया गया है। उसे हलाक करने से पहले उस पर तशद्दुद भी किया गया। उसके मुतालिक इत्तला मिलते ही मुझे ख्याल आ गया कि हो सकता है तारतन ने उन्हें किसी तरह जैफरे का क्लू मिल गया हो और जैफरे ने यकीनन तशद्दुद की वजह से ज़ुबान खोल दी हो और बता दिया होगा कि आर्थर को मार्श ने हायर किया है। चूँकि जैफरे हमेशा तुम्हारे ज़रिए ही मुझे तलाश करता था, इसलिए उसने यकीनन इन्हें तुम्हारे मुतालिक बता दिया होगा और वो तुम तक पहुँचेंगे। मार्श ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, क्या ये ग्रुप इस कदर खतरनाक है कि तुम इसके लिए इस कदर परेशान हो? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसी परेशानी का इजहार नहीं किया था। डेज़ी ने हैरत भरे लहजे में कहा, ये ग्रुप मेरे लिए चैलेंज बन गया है डेज़ी। मैंने इसका हर सूरत में खात्मा करना है। अगर ये ग्रुप या इसका कोई आदमी तुम्हारे पास पहुँचे या तुम्हें किसी भी तरह शक पड़े तो कोई इस आदमी ग्रुप का मेंबर हो सकता है, तो तुम रेड क्वेश्चन दे देना। तुम्हारे क्लब में मेरे आदमी मौजूद होंगे, वो फ़ौरन सूरत हाल संभाल लेंगे। मार्श ने कहा, ठीक है, मैं समझ गई हूँ, तुम फिक्र ना करो। अगर ये लोग मेरे पास आए तो बचकर ना जा सकेंगे, डेज़ी ने कहा और मार्श से ओके कहकर डेज़ी से मजीद बात करने से पहले ही रिसीवर रख दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि डेज़ी फौरी तौर पर मिलने के लिए कहेगी और इस वक्त वो ज़हनी तौर पर उलझा हुआ था। रिसीवर रखकर वो 4 लम्हे बैठा सोचता रहा। फिर उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस, फ्रांस बोल रहा हूँ, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मार्श स्पीकिंग। मार्श ने सख्त और तहकुमाना लहजे में कहा, यस फ्रांस। दूसरी तरफ से बोलने वाले का लहजा यकलहत मोदबाना हो गया। फ्रांस, पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस मादाम डेज़ी की मार्फत शायद मेरा कोई लगाने की कोशिश करे। मैंने मादाम डेज़ी को ब्रीफ कर दिया है, जैसे ही ये लोग वहाँ पहुँचेंगे वो रेड क्वेश्चन दे देगी। तुम स्पेशल सेक्शन के 10 अफराद को क्लब में भेजो और उन्हें कह दो कि जैसे ही उन्हें मादाम की तरफ से रेड क्वेश्चन मिले वो फ़ौरन हरकत में आ जाए और एक लम्हा तवक्कुफ़ किए बगैर उनका खात्मा कर दे। समझ गए हो? मार्श ने तेज़ लहजे में कहा। ये बात दूसरी तरफ से कहा गया, और सुनो, तमाम सेक्शन को इत्तला कर दो कि अब मेरे दूसरे अहकामात मुझसे रब्ता सिर्फ स्पेशल फ्रिक्वेंसी के जरिए किया जाए। मार्श ने कहा, तो क्या आप अंडरग्राउंड हो रहे हैं बास? फ्रांस ने हैरत भरे लहजे में कहा, नहीं, मैं खसूसी मिशन पर मसरूफ़ हूँ, इसलिए फ़ोन नहीं कर सकूँगा। मार्श ने होंठ चबाते हुए कहा और रिसीवर रख दिया। एक बार इनका पता चल जाए, फिर मैं देखता हूँ ये कैसे दूसरा सांस लेते हैं। मार्श ने कुर्सी से उठते हुए कहा और तेज़ तेज़ कदम उठाता बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान और उसके साथी को यूशलैंड से कास्ट्रे आया हुआ दूसरा रोज़ था। वो सब स्मगलरों की एक लॉन्च के जरिए कास्ट्रे पहुंचे थे, फिर वहाँ से रहता रहता होकर उस कोठी में इकट्ठे हुए थे। इस कोठी का बंदोबस्त इमरान ने यूशलैंड से ही कर लिया था। कोठी में 2 कारों के अलावा खासी तादाद में असलहा भी था और यहाँ आने के बाद इमरान मुसलसल गायब था और उसके बाकी साथी कोठी में फारिग बैठे बैठे अब इंतहाई बेजार हो चुके थे। ये इमरान आखिर हमें साथ क्यों लेकर आता है? जब हमारा मिशन के दौरान कोई काम ही नहीं होता तो हमारे साथ आने का फ़ायदा? तनवीर ने झलाए हुए लहजे में कहा। इमरान यकीनन इस डेज़ी से मालूमात हासिल करने गया होगा। सफदर ने कहा, कि ये मालूमात हम हासिल नहीं कर सकते। उसने हमें क्या दूध पीते बच्चे समझ रखा है? तनवीर की जलाहट और बढ़ गई। इमरान साहब असल में काम अकेले करने के आदी हैं, हमें तो वो चीफ़ की वजह से मजबूरन साथ रखते हैं। नुमानी ने कहा, वाकई बहुत मक्खियाँ मार ली हैं, हमें खुद भी हरकत में आ जाना चाहिए। इस बार चीफ़ ने हमें मिशन के बारे में ब्रीफ कर दिया है, इसलिए इमरान के पीछे दुम छल्ला बनकर चलने की क्या ज़रूरत है? जूलिया ने जब तक खामोश बैठी हुई थी होंठ बेचते हुए कहा और तनवीर का चेहरा खिल उठा। इमरान हमारा लीडर है मिस जूलिया, इसलिए जो कुछ वो करता है सोच समझ कर करता है। आपने देखा नहीं कि जहाज़ में उसकी कारकर्दगी ने हमारी ज़िंदगियाँ बचाई हैं? हो सकता है आपने देखा नहीं कि जहाज़ में उसकी कारकर्दगी ने ही हमारी ज़िंदगियाँ बचाई हैं? हो सकता है यहाँ भी उसकी नज़र में ऐसे हालात हों कि वो फ़िलहाल हमारा बाहर जाना पसंद ना करता हो। सफदर ने कहा, वहाँ जहाज़ में तो इत्तेफाक से उसके कानों में टाइम बम की आवाज़ पड़ गई। अगर हम सुन लेते तो क्या हम वैसा ही एक्शन ना करते? उसने जानबूझकर सीक्रेट सर्विस को मफलूज कर रखा है, वो हमें हैसियत नहीं देता। तनवीर ने कहा। फिर इससे पहले कि कोई उसकी बात का जवाब देता कॉल बेल की आवाज़ सुनाई दी। मैं देखता हूँ, नुमानी ने उठते हुए कहा और तेज़ी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ये तुम 2 रोज़ से कहाँ गायब थे? जूलिया ने इमरान को देखते ही कहा। मौलवी साहब को तलाश करता फिर रहा था, लेकिन यहाँ कास्ट्रे में कोई मौलवी साहब भी नहीं है, इसलिए मुझे घर वापस आना पड़ा। इमरान ने कुर्सी पर इस तरह ढेर होते हुए कहा जैसे मीलों दूर से पैदल चलता हुआ आया हो और अब उसे बैठने का मौका मिला हो। पर तुम्हें यहाँ कास्ट्रा में मौलवी साहब को तलाश करने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? जूलिया ने जानबूझकर पूछा, हालांकि इमरान की बात सुनकर उसके आर्ज़ों पर सुर गुलाब खिल गए थे, जबकि तनवीर का मुंह बन गया था। सफदर और कैप्टन शकील के लबों पर मुस्कुराहट उभर आई थी। नुमानी भी बड़ी दिलचस्प नज़रों से जूलिया की इस कैफियत को देख रहा था। अब क्या बताऊँ तुम्हें मिस जूलिया, पहले तो वो मान ही नहीं रही थी, लेकिन जब मैंने उसे धमकी दी कि मैं दीवार से सर मार कर मर जाऊँगा तो वो मान गई। बड़ी रहम दिल है माशाल्लाह, लेकिन उसके मानने का क्या फ़ायदा? मौलवी साहब भी नहीं है। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। क्या कहा? किसकी बात कर रहे हो? कौन मान ली है? जूलिया ने यकलहत चमक कर पूछा। उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए थे। जब तुम्हें मालूम है जूलिया कि इमरान ऐसी बकवास पहले भी हज़ारों बार कर चुका है तो तुम जानबूझकर क्यों बेवकूफ़ बनती हो? मैं बताता हूँ, तुम्हें डेज़ी की बात कर रहा है और सिर्फ तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए कर रहा है, वरना मुझे यकीन है कि इसने डेज़ी की शक्ल भी ना देखी होगी और तुम्हें भी मालूम है सब कुछ। इसके बावजूद तुम इस तरह बात करती हो जैसे दूध पीती बच्ची हो। तनवीर ने इंतहाई गुस्सैले लहजे में कहा। ये तुमसे किसने कहा है कि तुम दरमियान में बोलो? आइंदा खबरदार तुमने इस किस्म की बकवास की। जूलिया ने इंतहाई जलाहट में जवाब देते हुए कहा।
یار کس قدر سنگ دل اور بے رحم آدمی ہو، خواب میں بھی نہیں دیکھتے کسی کو، کم از کم آپ دیکھنے دو۔ عمران نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، بس یہ آپ وہاں پاکیزہ جا کر دیکھنا، سیدھی طرح بتاؤ کہ کیا کر کے آئے ہو اور ہمیں کیوں یہاں پابند کر رکھا ہے؟ کیا ہم تمہارے قیدی ہیں؟ آخر تم نے ہمیں سمجھ کیا رکھا ہے؟ تنویر کا غصہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ اتنے غصے میں آنے کی ضرورت نہیں، مولوی صاحب ہی نہیں ملے، اگر مل جاتے تو چلو تمہارے غصے کا کوئی جواز بھی بن جاتا، باقی تم نے کیسے سوچ لیا کہ تم میرے قیدی ہو؟ تم پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ممبر ہو، اس سیکرٹ سروس کے جس کے کارناموں کی دھومیں پوری دنیا میں ہیں، جس سے ساری دنیا کی سیکرٹ ایجنٹ اور مجرم تنظیمیں دہشت زدہ رہتی ہیں، تم کیسے قید میں رہ سکتے ہو؟ اٹھو جا کر اپنا مشن مکمل کرو، جاؤ۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں جا رہا ہوں، میں خود یہ مشن مکمل کروں گا، تنویر نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹھ جاؤ تنویر، تم اکیلے اس مشن پر نہیں آئے کہ اکیلے کام کرو گے؟ جولیا نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ تو کیا اکیلا یہ مشن پر آیا ہے؟ تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا، لیکن کرسی پر دوبارہ بیٹھ گیا۔ عمران صاحب، تنویر کی جلاہٹ بجا ہے کیونکہ آپ واقعی 2 روز سے غائب ہیں اور ہم یہاں بیٹھے اکتا گئے ہیں، صفدر نے کہا۔ صورتحال ہی کچھ ایسی تھی کہ مجھے مسلسل مصروف رہنا پڑا، تمہیں معلوم ہے کہ چیف نے ہمارے ذمہ کیا مشن لگایا ہے؟ یہی کہ ہم نے تھرڈ فورس سے فورس میزائل کا فارمولہ حاصل کرنا ہے تاکہ پاکیزہ میں پائی جانے والے مٹی سے پاکیزہ میں ہی میزائل بنائے جائے اور فارمولہ کسی دوسرے ملک کے کام نہ آئے، خاص طور پر کافرستان یہ وہ پاکیزہ سے مٹی سے بننے والے خوفناک میزائل پاکیزہ کے خلاف استعمال نہ کر سکے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ فارمولہ کہاں ہوگا؟ تھرڈ فورس بہت بڑی تنظیم ہے، اس کے کئی سیکشن ہیں، لیکن ظاہر ہے فارمولہ کسی مجرم گروپ کے پاس تو ہوگا نہیں، یہ لازماً کسی لیبارٹری میں ہی ہوگا۔ اگر ہم ان مجرم گروپوں سے لڑتے رہے تو نتیجہ سوائے وقت کے ضیاع کے اور کچھ نہیں نکل سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ پہلے اس کا تعین کیا جائے کہ فارمولہ موجود کہاں ہے۔ چنانچہ 2 روز کی مسلسل بھاگ دوڑ کے بعد آخرکار یہ معلومات ملی ہے کہ تھرڈ فورس کی ایک لیبارٹری کارس کے صحرا میں ہے اور فارمولہ اس لیبارٹری میں ہے۔ عمران نے اس پر سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کمال ہے، میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم ڈاڈی کے ذریعے اس مارش کو تلاش کرنے کے چکر میں ہوگے، تم نے تو بنیادی کام کر ڈالا ہے، سب سے پہلے تنویر نے کہا اور عمران مسکرا دیا۔ ابھی تو تم عمران سے لڑ رہے تھے، اب سب سے پہلے تعریف بھی تم نے کرنی شروع کر دی ہے، جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جو کام تعریف کے قابل ہو اس کی تعریف نہ کرنا میرے نزدیک بددیانتی ہے، باقی رہی لڑائی تو وہ عمران کے غلط رویے کی وجہ سے ہوتی ہے، ورنہ مجھے معلوم ہے کہ یہ شخص خطرناک حد تک ذہین ہے، وہ یہ بات سوچتا ہے جو بھی ہمارے تصور میں بھی نہیں آئی ہوتی، تنویر نے کھلے دل سے کہا اور صفدر و نعمانی بے اختیار ہنس پڑے۔ تنویر واقعی کھلے دل کا مالک ہے، لڑتا بھی سب سے ہے اور تعریفیں بھی سب سے پہلے کرتا ہے۔ ویسے عمران صاحب، یہ حقیقت ہے کہ ہم سب کا خیال یہی تھا کہ آپ مارش کی تلاش میں ہوں گے، کیونکہ نیوزی لینڈ میں ڈابرٹو کلب میں جو واقعات پیش آئے تھے وہ اسی طرف اشارہ کرتے تھے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں دراصل اس جہاز والے واقعے کے متعلق حالات معلوم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ آرتھر نے جس انداز میں ٹائم بم میں وقت فکس کر کے اپنی بیلٹ میں لگایا ہوا تھا اور اطمینان سے بیٹھا تھا، اس سے مجھے یقیناً بے حد تشویش ہوئی تھی، کیونکہ ایسی تنظیمیں جس کے کارکن اس طرح اپنی جانیں تنظیم کے کسی مشن کے لیے دانستہ قربان کر دیں، ایسی تنظیمیں مجرم تنظیمیں نہیں ہوتی، ایسی تنظیمیں کسی اصول یا کسی خاص عقیدے پر بنی ہوتی ہیں، جبکہ تھرڈ فورس کے متعلق مجھے جو معلومات حاصل ہوئی ہیں اس کے مطابق تھرڈ فورس محض ایک مجرم تنظیم تھی، چنانچہ میں معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کیا واقعی آرتھر کا تعلق تھرڈ فورس سے تھا یا وہ کسی اور چکر میں جہاز کو تباہ کرنا چاہتا تھا، لیکن ڈابرٹو کلب کے جیفرے نے جب یہ بتایا کہ آرتھر ایسا آدمی نہیں تھا بلکہ اسے یقیناً کسی مخصوص مشین سے کنٹرول کیا گیا ہوگا، تو میں سمجھ گیا تھا کہ آرتھر کو صرف قربانی کا بکرا بنایا گیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تھرڈ فورس کوئی عام مجرم تنظیم نہیں ہے، وہ انتہائی جدید ترین سائنسی آلات کو بھی استعمال کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے ہمارے مشن کے متعلق بھی معلومات حاصل ہو چکی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ پاکیزہ میں بھی اس کے آدمی کام کر رہے ہیں۔ ان ساری باتوں کا اگر تجزیہ کیا جائے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر ہم ان سے لڑتے رہے تو ہم ان کے صرف چند سیکشن تباہ کر سکیں گے، لیکن ہمارا مشن بہرحال مکمل نہ ہو سکے گا، جبکہ ہمارا مشن تھرڈ فورس کی تباہی ہی نہیں ہے، صرف ان سے فارمولے کا حصول ہے، عمران نے کہا۔ تو سب ساتھیوں نے سر ہلا دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہم یہاں خاموشی سے نکلیں اور اس صحرا میں پہنچ جائیں، جولیا نے کہا۔ ظاہر ہے انجام تو صحرا میں ہی ہونا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جولیا چونک پڑی۔ انجام؟ کس کا انجام؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس پر سارے ساتھیوں سمیت تنویر بھی بے اختیار ہنس پڑا اور ان سب کے ہنسنے پر جولیا کو بھی شاید عمران کی بات سمجھ میں آ گئی اور وہ بھی ہنس پڑی۔ یہی تم میں عیب ہے کہ اچھی خاصی سنجیدہ بات کرتے کرتے پٹری سے اتر جاتے ہو، جولیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ بے عیب تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے مس جولیا، بہرحال فکر مت کرو، جب لیلا ساتھ ہو تو صحرا بھی چمن بن جاتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ رقیب روح سفید کو اس کی موجودگی تو اچھے بھلے چمن کو صحرا میں بدل دیتی ہے، صحرا تو پھر صحرا ہوتا ہے، عمران نے نکیوں سے تنویر کو دیکھتے ہوئے کہا اور کمرہ قہقہوں سے گونج اٹھا۔ تم بے شک صحرا میں سر پھٹکتے رہنا، میں تمہیں کچھ نہ کہوں گا، میری فکر مت کرو، تنویر نے بھی ہنستے ہوئے کہا۔ نہ جانے کس کیفیت کے تحت وہ بجائے غصہ کرنے کے عمران کی باتوں کا لطف لے رہا تھا۔ میں اس صحرا کا نقشہ بھی لے آیا ہوں اور وہاں تک پہنچنے کے ممکنہ انتظامات بھی کر آیا ہوں، عمران نے جیب سے ایک طے شدہ نقشہ نکالتے ہوئے کہا، پھر اس نے کاغذ کو درمیانی میز پر پھیلا دیا، سب ساتھی اس پر جھک گئے اور عمران نے انہیں تفصیل بتانی شروع کر دی۔ یہ صحرا گو چھوٹا سا صحرا ہے، لیکن اسے انتہائی خطرناک صحرا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہاں ہر وقت اور مسلسل طوفان چلتے رہتے ہیں۔ اس صحرا میں صرف ایک ایسی پٹی ہے جہاں طوفان نہیں ہوتے اور صحرا میں موجود تمام آبادی بھی اسی پٹی پر ہی موجود ہے۔ طوفانی علاقے سے گزرنے کے لیے خصوصی ہیلی کاپٹر استعمال کرنے پڑتے ہیں، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو لازماً تھرڈ فورس کی لیبارٹری اسی پٹی پر ہی ہوگی، صفدر نے کہا۔ ہاں اسی پٹی پر ہے، مجھے بڑی لمبی رقمیں خرچ کرنی پڑی ہیں، تب جا کر اتنا پتہ چلا ہے کہ اس طویل و عریض پٹی پر ایک نخلستان ہے جس کا نام تراڈک ہے، یہ لیبارٹری اس تراڈک کے کہیں قریب ہے اور تراڈک کی پوری بستی تھرڈ فورس کے آدمی پر مشتمل ہے، عمران نے کہا۔
تو اب ہم نے تراڑک پہنچنا ہے، جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس کا انتظام میں نے یہ کیا ہے کہ تراڑک سے تقریباً 20 کلومیٹر دور کاسٹر حکومت کا ٹڈی دل کے خلاف ایک ریسرچ سینٹر ہے، ہم وہاں پہنچیں گے اور پھر وہاں سے مخصوص جیپوں میں سوار ہو کر اس محکمے کے افراد کے روپ میں تراڑک پہنچیں گے۔ اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا، عمران نے کہا اور سب نے سر ہلا دیا۔ پھر ان کے درمیان اس انتظام کے بارے میں تفصیلی بحث چھڑ گئی تاکہ وہاں پہنچنے کے بعد جو کچھ انہوں نے کرنا ہوگا اس کی تمام تفصیل سے وہ مکمل طور پر آگاہ ہو سکے۔ مارش کی کہا جیسے ہی پرائم کالونی کے پہلے چوک پر پہنچی اس نے ڈرائیور کو کار وہیں روکنے کا اشارہ کیا اور کار کے سائیڈ میں رکتے ہی مارش نے تیزی سے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ اس کے باہر نکلتے ہی ساتھ ہی ایک درخت کے موٹے تنے کی اوٹ سے ایک لمبا ترنگا نوجوان تیزی سے مارش کے قریب پہنچ گیا۔ کیا پوزیشن ہے فرانسیکو؟ مارش نے اشتیاق آمیز لہجے میں کہا۔ وہ لوگ ابھی تک اندر ہیں باز، سیکشن کوٹھی کے چاروں طرف نگرانی کر رہا ہے، آنے والے فرانسیکو نے مودبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کتنے افراد ہیں؟ مارش نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ایک عورت اور 5 مرد ہیں، پہلے ایک عورت اور 4 مرد تھے، 5واں تھوڑی دیر پہلے آیا ہے، فرانسیکو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن تم نے کس طرح حتمی طور پر یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ یہی ہمارے مطلوبہ افراد ہیں؟ مارش نے کہا۔ باس مجھے اسمگلروں کے گروپ آساڈ کے اہم آدمی نے بتایا تھا کہ انہوں نے یوشلینڈ سے ایک عورت اور 5 مردوں کے ایک گروپ کو یہاں کاسٹریا رانچ پر اسمگل کیا ہے۔ یہ گروپ ایکریمیو کا تھا اور انہوں نے ان کا بھاری معاوضہ دیا تھا اور ویسے تو آساڈ کا دھندا ہی یہی ہے، لیکن اس نے اہم ترین بات یہ بتائی ہے کہ اس گروپ کا لیڈر کوئی مسحراس آدمی تھا جو سارے راستے بڑے دلچسپ مذاق کرتا رہا۔ اس بات پر میں چونک پڑا تھا کیونکہ عمران کی خاص خصوصیت بھی آپ نے یہی بتائی تھی کہ وہ مسحری باتیں اور حرکت کرتا ہے۔ اس پر میں نے اسے وہ جگہ معلوم کی جہاں اس نے گروپ چھوڑا تھا اور حلیے وغیرہ معلوم کیے۔ پھر میرے آدمیوں نے وہاں سے حلیوں کی مدد سے ان کے متعلق مزید انکوائری شروع کی تو پتہ چل گیا کہ یہ سب لوگ علیحدہ یہاں پرائم کالونی میں پہنچے ہیں۔ ان میں سے وہ عورت ٹیکسی پر آئی تھی جبکہ مرد مختلف بسوں پر آئے تھے۔ چنانچہ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو ڈھونڈا اور اس نے مجھے کوٹھی نمبر 18 کے متعلق بتایا۔ اس کوٹھی کے ساتھ والی کوٹھی میں پہنچ کر میں نے اینٹی مرڈر ٹیلی ویو مشین فٹ کی اور اس کی مدد سے میں نے ٹریس کر لیا کہ کوٹھی کے اندر ایک عورت اور 4 مرد موجود ہیں اور ان کے حلیے وہی ہیں جو اسمگلر نے مجھے بتائے تھے۔ چنانچہ میں نے آپ کو اطلاع کر دی اور اس گروپ کو اس کوٹھی کے گرد پھیلا دیا۔ ابھی میرے آدمی نے اطلاع دی ہے کہ ایک آدمی ٹیکسی پر یہاں پہنچا ہے اور تب سے وہ اندر ہے۔ فرانسیکو نے تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا کہ ان کے درمیان ہونے والی باتیں بھی سنی ہے تم نے؟ مارش نے پوچھا۔ نہیں باس، اس کے لیے مجھے ڈیکٹا فون اندر پہنچانا پڑتا اور آپ نے خود ہی کہا تھا کہ ہم ان لوگوں کے معاملے میں انتہائی احتیاط رکھیں، فرانسیکو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے آؤ میرے ساتھ، میں خود انہیں دیکھنے کے ساتھ ساتھ 03 ڈیکٹا فون کوٹھی کے اندر پہنچا کر ان کی باتیں بھی سننا چاہتا ہوں تاکہ حتمی طور پر طے ہو سکے کہ یہ وہی لوگ ہیں، مارش نے کہا اور فرانسیکو سر ہلاتا ہوا مڑا اور آگے بڑھ گیا۔ مارش نے کار لاک کی اور پھر وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ کچھ دور جانے کے بعد فرانسیکو ایک سائیڈ روڈ پر مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کوٹھی نمبر 18 کے بند پھاٹک کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ فرانسیکو کے اشارے پر مارش نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ پھر فرانسیکو ساتھ والی کوٹھی کے پھاٹک کے سامنے رک گیا۔ اس نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ دوسرے لمحے پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی کھلی اور ایک نوجوان نے باہر دیکھا اور پھر پیچھے ہٹ گیا۔ فرانسیکو اور اس کے بعد مارش بھی چھوٹی کھڑکی سے اندر داخل ہو گئے۔ وہاں اور بھی آدمی موجود تھے۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مارش کو سلام کیا اور مارش نے صرف سر ہلا کر جواب دینے پر اکتفا کیا۔ فرانسیکو مارش کو ساتھ لے کمرے میں آیا۔ یہاں بھی دیوار میں موجود ایک کھڑکی میں ایک مستطیل شکل کی مشین نصب تھی جس کے درمیان ایک اسکرین تھی اور ارد گرد کئی بلب جل رہے تھے۔ اسکرین پر ایک کمرے کا منظر نظر آ رہا تھا جس میں کرسیوں پر 5 مرد اور ایک عورت بیٹھے ہوئے باتوں میں مصروف تھے۔ 03 ان لوگوں کی کوٹھی میں پہنچا دو اور اسے مشین سے لنک کر دو، مارش نے اسکرین پر نظر آنے والے منظر کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا اور فرانسیکو کمرے میں موجود اپنے ایک ساتھی کو لیے تیزی سے مڑ کر باہر چلا گیا۔ منظر میں نظر آنے والے افراد ایکریمی تھے، وہ سب آپس میں بیٹھے باتیں کیے جا رہے تھے۔ پھر ایک آدمی نے جیب سے ایک طے شدہ نقشہ نکالا اور اسے درمیانی میز پر رکھ کر کھول کر دیکھنے لگا۔ باقی افراد اس پر جھک گئے۔ مارش نے جلدی سے مشین کے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے۔ چند لمحوں بعد اسکرین پر منظر بدلنے لگا۔ درمیانی میز پر رکھا ہوا کاغذ اسکرین پر نظر آنے لگا۔ ارد گرد بیٹھے ہوئے افراد اسکرین پر سے غائب ہو گئے۔ منظر میں وہ کاغذ چھوٹا نظر آ رہا تھا لیکن پھر ایک ناپ گھمانے کے ساتھ ساتھ منظر اسکرین پر پھیلتا چلا گیا اور مارش بے اختیار چونک پڑا کیونکہ یہ ایک نقشہ تھا۔ وہ غور سے اس نقشے کو دیکھنے لگا۔ دوسرے لمحے اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا کیونکہ اب وہ نقشے کو پہچان چکا تھا۔ یہ کاسٹر کے مشہور طوفانی صحرا کارس کا تفصیلی نقشہ تھا اور کارس کی طوفانی صحرا کو پہچانتے ہی اس کے ذہن میں چیف کی یہ بات گونج اٹھی کہ ڈیوس اور اس کے سیکشن کو جو پہلے اس عمران کے مقابلے پر تھا اس نے کارس بھیج دیا ہے جہاں 3rd فورس کی مین لیبارٹری ہے۔ بے اختیار اس کے ہونٹ بینچ گئے۔ اسی لمحے فرانسیکو تیزی سے کمرے میں آیا۔ اس نے آ کر مشین کے کچھ اور بٹن پریس کر دیے۔ دوسرے لمحے مشین کے نچلے حصے سے ملی جلی انسانی آوازیں سنائی دینے لگی۔ شروع میں تو آوازیں بے حد لاؤڈ تھیں لیکن پھر فرانسیکو نے ایک ناپ کو ایڈجسٹ کرنے سے آوازیں آہستہ ہو کر سمجھ میں آنے لگ گئیں۔ ہاں اس پٹی پر ہے، مجھے بڑی لمبی رقم خرچ کرنی پڑی ہے، تب جا کر اتنا پتہ چلا ہے کہ اس طویل و عریض پٹی پر ایک نخلستان ہے جس کا نام تراڑک ہے۔ یہ لیبارٹری اس تراڑک کے کہیں قریب ہے اور تراڑک کی پوری بستی 3rd فورس کے آدمی پر مشتمل ہے۔ ایک آواز سنائی دی تو اب ہم نے تراڑک پہنچنا ہے۔ عورت کی آواز سنائی دی اور اس کے بعد ان کے درمیان ہونے والی باتیں سنائی دی لیکن مارش کے ذہن میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ یہ بات تو طے ہو گئی تھی کہ یہ وہی پاکیزہ سیکرٹ سروس ہے جس کی تلاش میں وہ سرگرداں تھا، لیکن اب ان کے اس طرح سامنے آ جانے کے بعد اس کے ذہن میں تذبذب ابھر آیا تھا کہ اس کے فوری رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ کیا انہیں بے ہوش کر کے گرفتار کر لینا چاہیے؟ پوری کوٹھی پر میزائل فائر کر کے اسے تباہ کر دینا چاہیے؟ پہلی صورت میں ان کے ہوش میں آ جانے کا خطرہ تھا، دوسری صورت میں کسی کے بچ کر نکل جانے کا خطرہ تھا، لیکن پھر اس نے دوسرے خیال پر فوری عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔
फ्रांसिको ट्रांसमीटर पर अपने साथियों को कॉल करके हुक्म देकर वो कोठी पर 09 मिसाइलों की बारिश कर दे। पूरी कोठी इस तरह तबाह कर दी जाए कि एक जरा भी सलामत न रहे। अगर उनमें से कोई निकल जाने में कामयाब हो जाए तो उसे गोलियों से उड़ा दिया जाए। फौरी अमल करो, मार्श ने कहा। ये इस फासले की सूरत में हमें कोठी खाली करनी होगी, क्योंकि इस कोठी के साथ साथ ये कोठी लाजमन तबाह हो जाएगी और 09 मिसाइल दूर खड़ी कारों से निकालकर इन लॉन्चरों पर फिट करने पड़ेंगे। फ्रांसिको ने कहा। ठीक है, लेकिन कुछ भी करो और जल्दी करो, मैं वापस चौक पर जा रहा हूँ। यही हमारे मतलूबा आदमी हैं, इनमें से किसी को जिंदा नहीं बचना चाहिए, मार्श ने तेज लहजे में कहा। पर तकरीबन दौड़ता हुआ कमरे से निकलकर फाटक की तरफ बढ़ गया। उसे मालूम था कि सुपर सेक्शन के अफराद उसके हुक्म की तामील आसानी से कर लेंगे। कोठी से बाहर निकलकर वो तेज से कदम उठाता चौक की तरफ बढ़ता गया। कार के करीब पहुंचकर वो रुक गया। तकरीबन 20 मिनट के वक्फे के बाद कॉलोनी की फिजा पे दर पे इंतहाई खौफनाक धमाकों से गूंज उठी। ये धमाके इस कदर खौफनाक थे कि चौक पर मौजूद अफराद दहशत के मारे बेख्तियार चीखने लगे, जमीन लरसने लगी और लोगों में भगदड़ मच गई। साथ ही पुलिस के सायरन सुनाई देने लगे। पूरी कॉलोनी में अजीब अफरा तफरी का आलम था, लेकिन मार्श इत्मीनान से कार के करीब खड़ा इस तरफ देख रहा था जहां आसमान तक गर्द के बादल और उनमें चमकते हुए शोले नजर आ रहे थे। चंद लम्हों बाद फ्रांसिको और उसके पीछे दौड़ते हुए उसके साथ साथी चौक पर पहुंच गए। कोठी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है बास, लेकिन पुलिस आ गई है। फ्रांसिको ने होंठ चबाते हुए कहा। तुम सब निकल जाओ, फौरन जाओ, मार्श ने थर्ड लहजे में कहा। वो सब तेजी से इधर उधर तितर बितर हो गए। मार्श तेजी से कार में बैठा और उसने डैशबोर्ड का खाना खोलकर उसके अंदर से एक लिफाफा निकाला। उसमें से कार्ड निकालकर उसे एक नज़र देखा, फिर उसे जेब में रखकर उसने डैशबोर्ड बंद किया और कार से बाहर आ गया। पुलिस की गाड़ियों के करीब से तेजी से गुजर रही थीं और सड़क के किनारे लोगों का हजूम मौजूद था। देखने से ही पता चल रहा था कि यहाँ कोई खास वाकया हो गया है। मार्श ने कार का दरवाज़ा बंद किया, फिर वो भी फुटपाथ पर चलने वाले हजूम के साथ मिल गया। उसे लम्हे आग बुझाने वाली गाड़ियाँ और एम्बुलेंस भी करीब से गुजरी। मार्श जानता था कि प्राइम कॉलोनी चूंकि बहुत बड़ी कॉलोनी है, इसलिए यहाँ पुलिस स्टेशन, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस कारों का अलहदा निज़ाम मौजूद है। यही वजह थी कि धमाके होते ही पुलिस गाड़ियों के सायरन सुनाई देने लग गए थे और इतनी जल्दी एम्बुलेंस कारें और आग बुझाने वाली गाड़ियाँ आ गई थीं। मार्श इत्मीनान से चलता हुआ आगे बढ़ गया। फिर थोड़ी देर बाद उसे रुक जाना पड़ा, क्योंकि पुलिस ने आगे रास्ता बंद कर रखा था और वहाँ काफ़ी हजूम इकट्ठा हो गया था। मार्श एक पुलिस ऑफिसर के करीब गया। मैं सहाफ़ी हूँ, मार्श ने जेब से वही कार्ड निकालकर पुलिस ऑफिसर को दिखाया जो उसने कार के डैशबोर्ड से निकाला था। ओ, नेशनल न्यूज़ एजेंसी, ठीक है, आप जा सकते हैं, पुलिस ऑफिसर ने कार्ड देखते ही जोंक कर कहा। शुक्रिया, मार्श ने कहा और आगे बढ़ गया। कार्ड अलबत्ता उसने हाथ में ही रखा हुआ था, जहाँ भी उसे रोका जाता वो कार्ड दिखा देता और उससे आगे जाने की इजाज़त मिल जाती। कोठी नंबर 18 और उसके इर्द गिर्द की कई कोठियाँ मलबे का ढेर बनी हुई थी और उनमें से आग के शोले निकल रहे थे। फायर ब्रिगेड इस आग को बुझाने में मसरूफ था। मार्श खामोशी से एक साइड पर रुक गया। वो दरअसल अपनी आंखों से इन लोगों का अंजाम देखना चाहता था। मिसाइलों ने खौफनाक तबाही बर्पा की थी। मार्श वहीं खड़ा रहा। जब आग मुकम्मल तौर पर बुझा दी गई तो फिर मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया। पुलिस भी इस काम में फायर ब्रिगेड के अमले से पूरा ताउन कर रही थी। 3 कोठियों का मलबा इकट्ठा ही नजर आ रहा था। मार्श समझ गया कि 7 वाली कोठी भी उड़ा दी गई है। फिर तकरीबन 4 घंटों बाद लाशें मिलनी शुरू हो गई। अब मार्श आगे बढ़ा, क्योंकि इसी लाशों से ही दिलचस्पी थी। जिन अफराद की लाशें मलबे से निकाली गई थी उनमें एक छोटे से बच्चे की लाश भी मौजूद थी। 2 औरतें और 5 मर्दों की लाशें थीं। लाशें जलकर बुरी तरह मसा हो चुकी थी और कोई लाश भी सही सलामत नहीं थी। 8 लोगों के अलावा और कोई लाश ना मिली थी और मार के चेहरे पर इस कदर खौफनाक और दर्दनाक मंजर के बावजूद इत्मीनान के आसार उभर आए, क्योंकि वो समझ गया था कि इनमें से एक लाश तो चौकीदार की होगी जिसे 7 वाली कोठी में फ्रांसिको और उसके साथियों ने हलाक किया था। एक औरत और 5 मर्दों की लाशें वकीशिया सीक्रेट सर्विस की और एक औरत और बच्चे की लाश अपनी कोठी में रहने वालों की होगी। इसका मतलब था कि उसका मिशन मुकम्मल हो गया है और इन लोगों का हतमी तौर पर खात्मा हो गया है। वैसे भी उसे मालूम था कि वो इन्हें कमरे में नक्शे पर बहस करते हुए छोड़ आया था। फिर 8-10 मिनट के बाद ही धमाके हो गए थे, इसलिए इस दौरान इनमें से किसी के निकल जाने का कोई स्कोप ही नहीं था। चुनाचे वो मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता दोबारा चौक की तरफ बढ़ने लगा, ताकि जाकर चीफ को अपने मिशन की कामयाबी की इत्तला दे सके। इमरान और उसके साथी ज़हरा में मिशन के बारे में बातें कर ही रही थी कि अचानक तोमानी चौंक कर उठा। फिर वो मुड़कर दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकल गया और सारे साथी उसके इस तरह अचानक उठकर दौड़ने पर चौंक पड़े। क्या हुआ? तनवीर के लबों से अल्फाज निकले ही थे कि नोमानी दौड़ता हुआ वापस आया। इमरान साहब, मैंने 09 मिसाइल लॉन्चर की ज़मीन पर गिरने की आवाज़ सुनी है। आवाज़ साइड गली से आई है। नोमानी ने तेज़ लहजे में कहा। ओ, हमें ट्रेस कर लिया होगा। 09 तो इंतहाई तबाहकुन होता है। जल्दी करो, नीचे तहखाने में पहुंचो, जल्दी करो, सब कुछ यहीं छोड़ दो। इमरान ने चीखते हुए हरासा लहजे में कहा। दूसरे लम्हे वो बेतहाशा अंदाज में दौड़ते हुए नीचे राहदारी के आखिरी कमरे में पहुंचे और इमरान ने जल्दी से कोने में फर्श पर पैर मारा तो फर्श का कोना साइड से किसी संदूक के ढक्कन की तरह उठ गया। सीढ़ियाँ नीचे जाती दिखाई दे रही थी। वो तेजी से नीचे उतरने लगे। चंद लम्हों बाद वो एक छोटे से तहखाने में मौजूद थे। इमरान सबसे आगे था। तहखाने की एक दीवार में एक दरवाज़ा नजर आ रहा था। इमरान ने वो दरवाज़ा खोला तो दूसरी तरफ एक सुरंग थी। वो सब इमरान के पीछे बेतहाशे सुरंग में उतरते हुए आगे बढ़ते चले गए। अभी वो सुरंग में ही थे कि खौफनाक धमाके सुनाई देने लगे, लेकिन धमाका बहरहाल कुछ फासले पर था। वो और ज़्यादा रफ्तार से दौड़ने लगे। उसी लम्बे उनके अकब में एक खौफनाक धमाका हुआ और ये धमाका इस कदर शदीद था कि सुरंग की छत बैठती चली गई और सुरंग में तेज़ी से गर्द गुबार फैलता चला गया। फिर तो जैसे धमाकों का तांता सा बन गया था, लेकिन अब ये धमाके दूर हो रहे थे। वो इस तरह बेतहाशा अंदाज में दौड़ते हुए सुरंग के अख्ताम पर पहुंच गए। यहाँ सुरंग दीवार से बंद कर दी गई थी। इमरान ने दीवार की जड़ में पैर मारा तो दीवार दरमियान से खुल गई। दूसरी तरफ से बदबू का एक जोरदार भपका आता हुआ महसूस हुआ। एक चौड़ा सा गटर था जिसकी तह में गंदा पानी बह रहा था। धमाके सुनाई देने अब बंद हो गए थे। वो गटर की साइड के सूखे हिस्से पर दौड़ते हुए आगे बढ़ते चले गए।
پھر کافی دور آ جانے کے بعد ایک جگہ لوہے کی سیڑھیوں پر جاتے دکھائی دی تو عمران رک گیا۔ اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے سارے ساتھی بھی رک گئے۔ وہ سب اچانک اور بے تحاشا بھاگنے کی وجہ سے بری طرح ہانپ رہے تھے۔ عمران سیڑھیاں چڑھتا ہوا گٹر کے دہانے پر پہنچا اور اس نے کاندھے کی زوردار ٹکر مار کر گٹر کے دہانے پر رکھے ہوئے ڈھکن کو ایک طرف سے اچھال دیا، جس کے ساتھ ہی تازہ ہوا کا جھونکا اس کی ناک سے ٹکرایا، لیکن اس تازہ ہوا میں گرد اور دھوئیں کی آمیزش بھی موجود تھی۔ عمران نے سر باہر نکالا، پھر وہ اچھل کر باہر آ گیا۔ یک کے بعد دیگرے اس کے سارے ساتھی باہر آ گئے۔ اب وہ خوف اور حیرت کے ملے جلے انداز میں خوفناک منظر کو دیکھ رہے تھے۔ پولیس گاڑیوں کے تیز سائرن بھی سنائی دے رہے تھے۔ آج ہم نعمانی کی وجہ سے بال بال بچے ہیں، ورنہ شاید ہماری لاشوں کے ٹکڑے بھی نہ ملتے۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا اور سب ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ میرے کانوں میں دور سے ہلکی سی آواز سنائی دی تھی اور یہ مخصوص آواز تھی۔ میں دوڑ کر باہر گیا تو میں نے ایک آواز سنی تھی، کوئی کہہ رہا تھا احتیاط سے کام لو راجر، اگر 09 پھٹ جاتا تو کیا ہوتا؟ اور یہ آواز سنتے ہی میں کنفرم ہو گیا تھا کہ میں نے جو آواز سنی ہے وہ 09 میزائل کے مخصوص لانچر کے گرنے کی تھی، نعمانی نے کہا، اور عمران نے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ ہو سکتا ہے وہ لاشیں چیک کرنے کے لیے یہاں موجود ہوں، اس لیے ہمیں فوری طور پر یہاں سے نکل جانا چاہیے اور ہمیں ٹریس کر لی جانے کا مطلب ہے کہ وہ لوگ ہمارے حلیوں سے بھی واقف ہیں، عمران نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے چلتے ہوئے سڑک پر آ گئے۔ ہمارا سامان سب کچھ وہیں رہ گیا، تنویر نے کہا۔ فکر مت کرو، سب کچھ خریدا جا سکتا ہے سوائے جانوں کے، عمران نے کہا، اور سب ساتھیوں نے سر ہلا دیے۔ تھوڑی دیر بعد انہیں شہر کی طرف سے ایک بس آتی دکھائی دی اور عمران نے آگے بڑھ کر اس بس کو ہاتھ دیا تو بس ان کے قریب آ کر رک گئی۔ بس آدھے سے زیادہ خالی تھی۔ میں نے خاتون کی وجہ سے بس روک دی ہے، ورنہ آپ کو اسٹاپ پر پہنچنا چاہیے تھا۔ ڈرائیور نے کھڑکی سے سر باہر نکال کر عمران اور اس کے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، ٹھیک ہے، آئندہ خیال رکھیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے خالصتاً امریکن لہجے میں کہا، اور ڈرائیور نے اس طرح سر ہلایا جیسے اسے عمران کا شکریہ ادا کرنا اچھا لگا ہو۔ چونکہ یہاں بسوں میں کنڈکٹر وغیرہ نہیں ہوتے تھے، بلکہ ڈرائیور کے ذریعے دروازہ کھولتا اور بند کرتا تھا۔ انٹر سٹی اور آؤٹ سٹی کرائے فکس تھے۔ دروازے کے ساتھ ہی باکس تھا جس میں ہر مسافر ہوتی فکس کرایہ ڈال دیتا تھا۔ اس کے بعد پورے روٹ میں سے جہاں جی چاہے اتر سکتا تھا۔ عمران نے جیب سے نوٹ نکالا اور اپنا اور سب ساتھیوں کا کرایہ کیش باکس میں ڈال کر اس نے ساتھ ہی بٹن دبا دیا جس کے ذریعے سواریوں کی تعداد بتائی جاتی تھی۔ کیش باکس کے نچلے حصے سے بقایا رقم باہر آ گئی اور عمران بقایا لے کر اطمینان سے سیٹ پر بیٹھ گئے، جبکہ باقی ساتھی پہلے ہی سیٹوں پر بیٹھ چکے تھے۔ بس کا پہلا اسٹاپ ایک قریبی قصبے میں تھا اور جیسے ہی بس اس قصبے کی مین مارکیٹ میں رکی، عمران اٹھا اور بس سے نیچے اتر آیا۔ ظاہر ہے اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی پیروی کرنی تھی۔ اس اسٹاپ سے کچھ دیگر افراد بس میں سوار ہوئے اور بس آگے بڑھ گئی۔ عمران مارکیٹ کی طرف بڑھ گیا اور چند لمحوں بعد اسے ایک چھوٹا سا سپر اسٹور نظر آیا جس کے ساتھ ایک ریستوران تھا۔ میں یہاں سے ریڈی میڈ میک اپ کا سامان لے آتا ہوں، پھر ریستوران میں بیٹھیں گے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھی سر ہلاتے ہوئے ریستوران کی طرف بڑھ گئے، جبکہ عمران کا رخ سپر اسٹور کی طرف تھا۔ سپر اسٹور سے اسے ریڈی میڈ میک اپ کا سامان مل گیا، پھر ایک ایک کر کے وہ ریستوران کے ٹائلٹ میں پہنچ گئے اور ریڈی میڈ میک اپ کر کے اندر ہال میں آ گئے۔ بہرحال اس سے ان کے چہروں میں نمایاں تبدیلیاں آ گئی تھی، اب انہیں فوری طور پر اور آسانی سے پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ ریستوران میں بیٹھ کر عمران نے چکن برگرز کا آرڈر دے دیا اور چند لمحوں بعد چکن برگرز ان کے سامنے پہنچ گئے۔ یہ حملہ یقیناً اسماش اور اس کے ساتھیوں نے کیا ہوگا، تنویر نے بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا۔